बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान और आगाज़ करेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। तो यहाँ से आगाज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से मनासिक हज का आगाज़ होगा और मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद होगी। आज़मीन हज 8 ज़िलहज मिना में गुजारेंगे और 9 ज़िलहज को मैदान अराफात पहुँचकर खुतबा हज सुनेंगे। ज़ोहर और असर की नमाज़ें अपने खैमों में अदा करेंगे। सूरज गुरूब होने तक दुआओं, तस्बीहात और मनाजात में मशगूल रहेंगे। वक़ूफ़ अराफात के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़े बगैर बसों और मशाइर ट्रेन के ज़रिए मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे, जहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ अदा करेंगे। रमी के लिए कंकरियाँ चुनेंगे और 10 ज़िलहज की सुबह वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद हुज्जाज कराम बड़े शैतान की रमी यानी कंकर मारेंगे। कुर्बानी के बाद हुज्जाज कराम हल्क या कसर करते हुए एहराम से बाहर आ जाएंगे और 10 से 12 ज़िलहज के दरमियान किसी भी वक्त हज का तीसरा फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारत वाजिब सही करेंगे। 11 और 12 ज़िलहज को मिना में तीनों शैतानों की रमी करेंगे और अपनी रिहाइश गाह पर वापस चले जाएंगे। तो बड़ी सादत की ये कहते हैं ना साते हैं। और इस वक्त जितने भी आज़मीन हज पहुँचे हुए हैं और गर्मी का भी मौसम है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसको बुलावा आता है वो वहाँ पर जाता है। दुआ है कि हमारे देखने वाले और हम सबको भी ये सादत नसीब। आमीन आमीन। गर्मी का आपने जिक्र किया तो आपको बताएं सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। 47 डिग्री सेल्सियस। मदीना मुनव्वरा में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अब महकमा मौसमियात ने खबरदार ये किया है कि हज के दौरान हवा में नमी का तनासुब 40% तक रहेगा। खुले इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है और अलबहा और मक्का मुकरमा के पहाड़ी इलाकों में बारिश और तूफ़ान की भी पेशगोई की गई है। साथ ही में आज़मीन हज से अपील ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, धूप में गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें और हिफाजती हिदायत पर अमल करें। तो जो लोग भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सब ने इन हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद करना है और प्लीज़ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ये तो हम आपको हर रोज़ ही प्रोग्राम बताते हैं कि हाइड्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। गर्मी के बढ़ते गर्मी के मौसम के अंदर हाइड्रेट रखें अपने आप को। इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल भी करें, लाजमी है। बिल्कुल। और इस हवाले से अपडेट से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। ज़रा अपने मुल्क के वेदर के हवाले से भी और जो दीगर इशूज़ हैं उनकी तरफ आते हैं और बात करते हैं, क्योंकि अब बस ईद उल अज़हा करीब ही है। 27 तारीख को ईद उल अज़हा पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक साथ मनाई जाएगी। तो कराची की जहां पर सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगती है एशिया की, कराची की मवेशी मंडी में ईद उल अज़हा से सिर्फ 2 दिन पहले हमने देखा ख़रीदारों का जो रश था वो अपने उरूज पर पहुंच गया है और शहरी बड़ी तादाद में, क्योंकि शहरी इसी वक्त का बेसिकली इंतज़ार कर रहे थे कि ताकि भाई ज़रा दाम भी गिरें और ज़रा, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग थोड़ा ये भी अवॉइड कर रहे थे कि हम बहुत अर्ली जो है ना जानवर को घर पे ना भाई। अब तो ऐसे है कि जैम पैक हो गई ना मंडियां। और ये जो खास तौर पर ये वाला वीकेंड गुजरा है, ओवर द वीकेंड जो रश था, हर गली के अंदर जानवर ऑफलोड हो रहे थे। और सुनने में अब ये आ रहा है कि मंडी चढ़ गई है, मंडी तेज हो गई है बल्कि। और जो बड़े जानवर हैं उनकी मंडी भी तेज हो गई, छोटे जानवर हैं उनकी भी तेज हो गई है। बट कराची में वो जो रौनकें हम मिस कर रहे थे वो हमने देखा है कि इस वीकेंड से स्टार्ट हो गई हैं। क्या खूबसूरत जानवर हैं, क्या खूबसूरत जसामत है, क्या कलर्स हैं। अच्छा वो तो है ही हैं, साथ में जो लोग इन जानवरों को एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिलीज़ के हमरा गली गली जा रहे हैं, मोहल्लों में फिर रहे हैं, फैमिलीज़ को, बच्चों को दिखा रहे हैं। ऊंट, गाय, छोटे बकरे, बैल, जबरदस्त माहौल है। बड़े खूबसूरत मनाजिर होते हैं ना। अगर आप गली मोहल्लों में जाएं तो आपको फैमिलीज बैठी नजर आती हैं। बाकायदा उन्होंने एहतमाम किया हुआ होता है, बैठक लगाई हुई होती है, चारपाई पर पेडेस्टल फैन लगा होता है, चाय के दौर चल रहे होते हैं और ख़ास तौर पे जो देखभाल भी कर रहे होते हैं जानवरों की, वो और फैमिलीज, ऐसा लग रहा होता है एक ही फैमिली है सारे। और बाकायदा तौर पर उन जानवरों का ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना, उनको बेहतरीन ग़िज़ा खिलाना और उनके नाज नखरे उठाना हमने देखा है। और फिर ये भी होता है कि अक्सर और बेशतर ये बातें हो रही थी, जी फला गली में देखा है उसकी गाय ऐसी है, फला साहब के यहाँ इतने की गाय आई है, ये इतने का जानवर आया है। तो कराची में ये मंजर बड़ा हम खूबसूरत देखते हैं। गली गली मोहल्ला मोहल्ला हम ये देखते हैं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक थी कि गर्मी की वजह से लोगों ने थोड़ी लेट खरीदारी की, लेकिन बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं और बच्चों की फरमाइशें जब होना शुरू हो जाए ना तो फिर पेरेंट्स जो है ना भाई बच्चों ने
کیا دھوم مچایا ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں رات میرے ساتھ ہوئی کیا. رات کو 3 بجے میرا دروازہ ناک ہوا. پہلی فرمائش آئی جناب سائم بھائی ٹھنڈا پانی دے دیں. پھر اس کے بعد 4 بجے دروازہ ناک ہوا, سائم بھائی بجلی کی تار لگا دیں, لائٹیں آن کرنی ہے. پھر 5 بجے ناک ہوا, برف دے دیں. تو مطلب صدف یہ بات کر رہی تھی بچے جاگ رہے ہوتے ہیں, پوری فیملیز جاگ رہی ہیں, پوری جو ایک گلی ہے, ایک محلہ ہے, وہ ایک فیملی بنی ہوتی ہے. اچھا پھر 7-8 بجے کے ٹائم پہ نا پھر وہ ٹہلانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اپنے جانور دوسری گلی میں لے کے جانا, پھر ان کے جانور ہماری گلی میں آتے ہیں. تو بڑا زبردست ایک سلسلہ بنا ہوا ہے, اور یہ رونقیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں فل گہما گہمی کا ماحول ہے کراچی شہر میں, اور ظاہر ہے پورے ملک میں ہوگا. تو ذرا ہمارے نمائندگان ہیں ان کی طرف چلتے ہیں, بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے. انور خان نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے, اور نواب شیر ہمارے ساتھ پشاور سے, لاہور سے الفت مغل نے ہمیں جوائن کیا. تو سب سے پہلے کہاں چلنا ہے؟ پشاور چلتے ہیں سب سے پہلے نواب شیر کے پاس. اور نواب شیر بتائیے گا, منڈی میں گہما گہمی دیکھ رہے ہیں, خریداروں کا رش دیکھ رہے ہیں, اور کون سی منڈی میں ہے؟ جی بالکل, میں اس وقت پشاور کی رنگ روڈ مویشی منڈی میں موجود ہوں, جہاں پر جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے, اور خریداروں اور بیوپاریوں کے درمیان بہتاؤ عروج پر ہے, جبکہ بہتاؤ پر جو ہے وہ نوک جھوک کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور ابھی بھی جو منڈی ہے وہ کافی تیز ہے, اور صبح صبح ہی جو خریدار ہے وہ منڈی پہنچے ہوئے ہے اور اپنے من پسند جانور کی تلاش میں ہے. ہر کوئی اس وقت سستے سے سستا اور اچھے سے اچھا جانور جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن بیوپاری جو ہے وہ قیمت کم کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں. اور شہریوں کا یہی خیال تھا کہ آخری دنوں میں جو ہے وہ ریٹ کم ہو جائے گا, لیکن ابھی تک جو ہے وہ منڈی کافی تیز ہے, اور بیوپاریوں کی جانب سے جو ہے وہ ریٹ کم نہیں کیا جا رہا. خریدار تھوڑے سے کم نظر آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ پشاور کی منڈیوں میں کافی گہما گہمی دیکھنے میں نظر آئی ہے. پچھلے سال جو بیل 2.5 لاکھ کا فروخت ہو رہا تھا, اب ان کی قیمت جو ہے وہ 3.5 لاکھ اور 4 لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ خریدار تھوڑے سے کم نظر آ رہے ہیں, اور بیوپاریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کافی زیادہ ہو چکی ہے, جبکہ ان کے چارے کا ریٹ بھی جو ہے وہ کافی بڑھ چکے ہیں, اور دیگر اخراجات بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ بیوپاری بھی جو ہے وہ ریٹ کم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس وقت پشاور کی جو مویشی منڈی ہے ان میں کافی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. زیادہ تر جو مویشی ہے وہ فروخت ہو چکے ہیں, اور کم تر جو مویشی ہے وہ رہ گئے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ آخری دنوں میں اور آخری وقت میں جو ہے وہ قیمتیں کم ہو جائے گی, اور وہ پھر جو ہے وہ جانور خرید لیں گے, لیکن اب جو ہے وہ ان کی قیمتیں مزید جو ہے وہ تیز ہو چکی ہے, اور خریدار جو ہے وہ کافی مایوسی کے ساتھ ان کو واپس لوٹنا پڑ رہا ہے. لیکن کچھ خریدار ایسے بھی ہیں جو ان کا کہنا ہے کہ ہر حال میں جو ہے انہوں نے جانور لینا ہے, کیونکہ جو بچے ہیں وہ کافی ضد کر رہے ہیں. ابھی بھی ہمارے کچھ خریداروں سے بات ہوئی ہے تو ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بچے جو ہے وہ کافی ضد کر رہے ہیں, اور ان لوگوں نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے کہ اب تو صرف کچھ ہی دن رہ گئے ہیں تو جانور لے کے آؤ. تو یہی وجہ ہے کہ بعض خریدار جو ہے وہ مہنگے داموں جانور خرید رہے ہیں. اور اس وقت پشاور کی جو منڈیاں ہیں وہ کافی دلچسپ صورتحال وہاں پر جاری ہے, اور خریداروں اور بیوپاریوں کے درمیان جو ہے وہ ریٹ پر کافی نوک جھوک بھی جاری ہے. اگر بکرے اور دمبوں کی بات کی جائے تو ان کی قیمتیں بھی کافی زیادہ ہے, اور دمبا جو ہے وہ چھوٹا سے چھوٹا دمبا بھی جو ہے وہ 1,20,000 سے کم نہیں. اسی طرح اگر بکرے کی بات کی جائے تو بکرا بھی جو ہے وہ 80,000 اور 1 لاکھ روپے تک جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. تو شہری جو ہے وہ کافی مایوس بھی دکھائی دے رہی ہے, اور بیوپاریوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ ریٹ کم نہیں کیا جا رہا. تو اس وقت جو ہے وہ منڈیوں کی کافی دلچسپ صورتحال ہے, آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. لیکن فی الحال جو ہے وہ بیوپاری ریٹ کم کرنے کو تیار نہیں ہے, اور شہری جو ہے وہ زیادہ ریٹ دینے کو تیار نہیں ہے. تو دونوں جانب سے جو ہے ابھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ دونوں ریٹ پر جو ہے وہ نوک جھوک کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور بہتاؤ جو ہے وہ ابھی بھی عروج پر ہے. جی زبردست, ٹھیک ہے نواب شیر ہمارے ساتھ رہے گا. ہم ذرا لاہور چلے جاتے ہیں. لاہور سے الفت مغل نے ہمیں جوائن کیا. الفت مغل, آپ بتائیے, منڈی چڑھی ہوئی محسوس ہو رہی ہے, دام تیز ہیں, خریداروں کا رش ہے منڈی میں, اور کون سی منڈی میں اس وقت آپ؟ سائم بہت شکریہ. لاہور کی یہ سب سے بڑی منڈی ہے, شاہپور کانجرا. یہ منڈی ہے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں جانور لائے گئے تھے. بڑے خوبصورت اور بڑے بڑے تک ویڑے یہاں پر لائے گئے تھے. اونٹ تھے, بکرے, چھترے, دمبے, ہر طرح کے جانور تھے, اور لاہوریوں نے بھی
जी भर के खरीदारी की है और अपनी इस्तात के मुताबिक हर एक ने अपनी मन पसंद का खूबसूरत से खूबसूरत जानवर खरीदा है। अगर अभी हम बात करें, जब मैं सुबह आ रहा था तो मैं समझ रहा था कि अभी मंडी में कौन होगा, शायद इतना ज़्यादा रश नहीं होगा, लेकिन हैरान कौन तौर पर रात गए तक शॉपिंग होती रही, ख़रीदारी होती रही। अभी फिर लोग बड़ी तादाद में यहाँ बड़े खूबसूरत बैल लेकर आए हुए हैं और बड़े सजा कर व्यापारी खड़े। यहाँ पर थोड़ा सा मंडी का रेट कम हुआ है क्योंकि व्यापारी परेशान है कि आप आगे 2 दिन रह गए, ना बिके तो फिर वापस ले जाना पड़ेगा, ले आने का भी किराया पड़ेगा, वापस ले जाने का भी किराया पड़ेगा। तो अब जो खरीदार हैं उनकी भी कोशिश है कि अगर कहीं हम अभी रह गए तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ईद वाले दिन खरीदना पड़े तो फिर मजीद जानवर महंगे हो जाएंगे। बड़े महंगे महंगे 2-2 करोड़ रुपए यहाँ पर जानवरों के मांगे गए। तो मैं एक दिन आया तो मैंने पूछा कि इसकी कितनी कीमत है, उन्होंने कहा जी 2 करोड़ रुपए। तो मैंने सोचा कि मैं भी बैल पाल लूँ, लेकिन जब देखा कि इनका बड़ा मुश्किल काम है, व्यापारी बेचारा रुल जाता है इन जानवरों के साथ, तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। मैंने ये अपना इरादा तर्क कर दिया, लेकिन बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर बैल लाए गए और इस वक्त भी मंडी में बड़ी गहमा गहमी है। लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी इस्तात के मुताबिक ख़रीद रहे हैं। भाव तो चल रहा है, व्यापारी परेशान है कि उनको उनकी कीमत नहीं मिल रही। अच्छा, ये जो आपके पीछे जानवर खड़ा है उल्फत, हम देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत सा, इसको अगर हम पंजाबी में कहें तो ये चित्रा मित्रा इसको जानवर कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर का। नहीं, जो पीछे आपके खड़ा है ये, इसका रेट बताइएगा, क्या रेट है इसका, ब्लैक एंड वाइट का भी, और ये जो गालिबन ब्राउन वाला है आपके साथ, इसका भी रेट बताइएगा। मैं दोनों व्यापारी, अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कि की इनू की खावंदे ओ की पालिया, किन्ने दा है ਇਹ ਜਨਾਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ अच्छा, मुनासिब मंगो ना, 50 लाख कितने 15 लाख ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁੱਲ ਮੰਗਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ कितने दा देना, एंड कितना दा? ਐਂਡ ਅਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਸਾਂ 50 लाख रुपए मांगा, फिर 15 पे, और आप कह रहे हैं कि 12 लाख। व्यापारी भी थोड़ा ज्यादा रेट मांगता है। असल में साइम ये है कि जो देहातों से आते हैं उनको कहते हैं कि शहरी बाबू है, इनको क्या पता, और शहरी जो है वो कहते हैं ये पेंडू है, इनको क्या पता। तो ये इनका मुकाबला चलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बैल है आपका। हाँ जी। कितने लगे हैं और आप कितने मांग रहे हैं, कितने तक दे देंगे आप? 10 मांग रहे हैं, 2.5 लाख रहा है। आप 10 मांग रहे हैं और 2.5 लाख लगता है, 2.5 लाख मांग रहे हैं। तो आपने देना कितने का, जो आपको भी मुनासिब मिले और किसी की अच्छी कुर्बानी भी हो? 7 का। 7 लाख का। देखिए साहब, अब मैं 7 लाख तक तो ले आया हूँ। अब जाहिर है जिन्होंने खरीदना है, ये भी लोग भी ज्यादती करते हैं कि वो 10 लाख मांग रहे हैं लेकिन 2.5 लाख इसका लगता है। तो ये व्यापारी भी परेशान है। जाहिर है पूरा दिन इन्हें जानवरों के साथ घूमना पड़ता है। और मंडी में अब चूँकि बैल इसलिए घुमाए जाते हैं कि व्यापारियों का कहना है कि वो अपने पाँव की मट्टी छोड़ते हैं, अगली जगह जाए, शायद उनका ग्राहक वहाँ पे खड़ा होगा, तो पूरा दिन यही उनका घूमते रहते हैं। बाज़ों का ऐसा होता है कि जब वो लेके आते हैं तो कोई ग्राहक आता है, उसको बैल अच्छा लगता है, वो लेके चला जाता है। ये बैल इंतज़ार में है और लोग इस वक्त बड़ी तादाद में मंडी का रुख भी कर रहे हैं, तो ख़रीदारी भी चल रही है। व्यापारी भी परेशान है और जिन्होंने अभी तक बैल या बकरे नहीं लिए वो भी परेशान है, क्योंकि आगे अब बच्चे तंग कर रहे हैं कि ज़ाहिर है बच्चों ने उसको घुमाना होता है, मोहल्ले में घुमाना होता है। बच्चों के पास अब दिन बहुत कम है, तो अब बस पेरेंट्स जो हैं फरमाइशें पूरी करना शुरू कर दें, और वो हमने देखा कि हो भी रही हैं। अंदर की तरफ चलते हैं कराची, और कराची में क्या सूरत हाल है जानते हैं। अंदर बताइएगा, बड़ी खबरें आई कि वीकेंड पर बड़ी ख़रीदारी हुई है, तो हमें बताइएगा कि क्या दाम नीचे आए या बच्चों की छुट्टियां हो गई या उन्होंने फरमाइशें की, वजूहात क्या हैं? देखिए, कराची के अंदर इंफरादी इज्तिमाई तौर पर सबसे बड़ी कुर्बानी कराची के अंदर की जाती है। अब कराची के अंदर सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ होती है मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले के अंदर। कराची के अंदर जो शॉपिंग का तरीक़ाकार है, यानी जो परचेज़ करने के लोग आते सरे शाम आते हैं और रात गए तक मंडी के अंदर रहते हैं। इस वक्त कराची की मरकज़ी मंडी समेत शहर के अंदर वाक़ 9 जो मवेशी मंडियाँ हैं उसके अंदर बेशतर तादाद के अंदर, यानी आप ये कह सकते हैं कि 80 से 85% जानवर मुकम्मल तौर पर फ़रोख्त किए जा चुके हैं। अब मंडी की बात करेंगे तो मंडियाँ अब आपको वीरान नज़र आएंगी। कराची के हज़ारों गली मोहल्ले इस वक्त आबाद हैं। ये तमाम के तमाम जानवर जो कि अनवा अक़साम के थे, वो तमाम के तमाम जानवर अब कराची के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों के अंदर हैं। कराची के अंदर आपको मल्टी चॉइस बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर आप 15 लाख से लेकर 55 लाख और 55 लाख से लेकर 60 लाख तक के बासानी बड़े बैल भी खरीद सकते हैं। वो अफराद जो साहिब इस्तात होते हैं, इसके साथ साथ वो अफराद के जिनको 1 से 1.5 लाख, 2 से 2.5 लाख के मुनासिब जानवर की ज़रूरत होती है, वो भी इनको बासानी मिल जाते हैं। मैं इस वक्त शाहरा फैसल से मुतसिल FTC मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ। पहले दिन जब यहाँ पे आए थे तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जानवर मौजूद थे। अब तक कमोबेश तमाम जानवर इस मंडी के फ़रोख्त किए जा चुके हैं। अलबत्ता अभी बाद जानवर ऐसे हैं कि जिनकी कीमतें 8 से 9 लाख रुपए हैं और मुनासिब कीमत के ऊपर गाय, भैंस और बछिया
بھی यहाँ पर दस्तियाब है, जिनकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए के दरमियान है। कराची के अंदर सूरत हाल ये होती है कि बड़ी तादाद से मुल्क से बाहर से व्यापारी आते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि वो हर सूरत के अंदर इन तमाम के तमाम जानवरों को फरोख्त करके जाएं, क्योंकि वापसी के ऊपर खासा उनके ऊपर खर्चात आ जाते हैं। तो कराची के जो मुकामी व्यापारी होते हैं वो अब इस वक्त मंडियों में आना शुरू हो चुके हैं और अब वक्त है कराची के मुकामी व्यापारियों का। और कराची के शहरियों की एक बड़ी तादाद वो भी है, लेकिन बड़ी मुख्तसर सी, जो ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के बाद मंडियों का रुख करती है और वहाँ से जानवर खरीदती है। और ईद उल अज़हा के पहले दिन भी बाद मवेशी मंडियों के अंदर कुर्बानी के जानवर फरोख्त किए जाते हैं, उनकी कीमतें इंतहाई कम तरीन सतह के ऊपर आ जाती हैं। तो कराची के अंदर अगर बात की जाएगी तो मंडी इस वक्त तेज़ नहीं है, मंडी बिल्कुल नॉर्मल है और बासानी लोग अपनी पसंदीदा जानवर खरीद सकते हैं। अलबत्ता कराची की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों से बड़ी तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर जानवर इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुंतकिल किए जा चुके हैं, जहाँ पर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के अंदर 2 दिन बाकी रह गए हैं, तो अब लोगों की बड़ी कोशिश ये है कि वो जानवर जो कुर्बानी के लिए घरों के ऊपर लाएं, बस अब वो ले लें। और क्योंकि 2 दिन रह गए, टाइम बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। बहुत शुक्रिया नवाब शेर, अनवर खान और उल्फत मुगल, आपका भी। आप लोग हमें सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे मंडियों की। अच्छा, मैंने इस दफ़ा एक और चीज़ नोटिस की है, ख़ास तौर पर अगर हम ये अपने ज़रा नाज़िमाबाद वाले इलाके की बात करें ना, ख़वातीन का रुझान मैंने देखा है इस दफ़ा मवेशियों में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैंने वो पाया है। और 8-9 बजे हम देखते हैं ख़वातीन, हमारी बहनें बेटियां छोटी छोटी टहला रही होती हैं बड़े बड़े मवेशियों को। भाई टहलाने के साथ साथ जिस तरीके से वो चारा उनका बना रही हैं, खाना बना रही हैं, उनको खिला रही हैं, जबरदस्त। भाई बड़ी खुशी होती है देख के। भाई बड़ा जबरदस्त। एक टाइम था ना कि वो ख़वातीन जो थी वो थोड़ा डरती थी जानवरों से और वो इतना करीब नहीं जाती थी। अब तो बाकायदा इतने बड़े बड़े बैल टहला रही होती है और बड़ा अच्छा रेसें भी लगा रही होती हैं भाई। अच्छा, रेसों को तो वैसे हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन आप उनको टहलाएं, घुमाएं फिराएं। तो ज़रा ईद की जब आमद है तो शहर की गलियां, बाजार कुर्बानी के जानवरों और चारे के स्टॉल से सज गए हैं। अब जैसे कि आपने ख़वातीन का भी नाम लिया, वो भी, बच्चे भी सुन्नत इब्राहिमी की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। तो इशरत खान हमें मज़ीद बता रही हैं। गोल गोल चलता तेज धार ये व्हील आजकल हर गली, मोहल्लों और चौराहे पर नजर आएगा। ईद कुर्बान आते ही सब्ज चारे, भूसा, जंतर और दीगर लवाजमात के आर्जी स्टॉल सज गए। हम लोग स्पेशली हर साल ईद मनाने यहाँ आते अमेरिका से, तो मैं अपने बहन भाइयों के साथ आई हूँ यहाँ चारा लेने और हम लोग बहुत ख्याल रख रहे हैं अपनी गायों का। हमने बेल लिए और बेल हमारा जो कुत्तर खाते हैं, बाकी दलिया, अट्टी, छिलका भूसी वो मिक्स करके देते हैं कुत्तर में। बड़े तो बड़े, बच्चे भी सुन्नत इब्राहिमी से कबल अपने जानवरों की खातिरदारी के लिए सरगर्म नजर आए। मेरे पास एक दुम्बा और बकरा है और एक गाय है, उनका मैं चारा लेने आया हूँ। मैं चारा लेने आया हूँ, गाय को खिलाना है। बकरों के लिए चारा लेने आया हूँ और ईद तक के ये उसको जान बनानी उसकी। जबकि दुकानदारों का कहना है बड़ी ईद के आते ही चारे की मांग भी कई गुना बढ़ जाती है। ईद के दौरान काम चलता है, वैसे कम होता है, 10 मन 15 मन बस यही चलता रहता है। दूसरी दाना कुतर हर चीज चलती है इस दिनों में। ईद कुर्बान सिर्फ एक मजहबी फरीजा ही नहीं बल्कि इसार, मोहब्बत और जज्बा कुर्बानी का अमली पैगाम है। कुत्तर, जंतर, भूसी या फिर सब्ज चारा ईद कुर्बान के करीब आते ही इन सब चीजों की मांग में इजाफा हो जाता है। शहरी कहते हैं ईद कुर्बान तक जानवरों की खूब खिलाई पिलाई करना है। कैमरामैन नौमान शेख के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। अच्छा जनाब, अब जो आप सारे काम कर रहे हैं ना, जरा वो काम छोड़ दें, करीब आ जाएं, गौर से अब आपने ये सेगमेंट सुनना है, देखना है। अगर ना आपने सुना और ये सेगमेंट मिस कर दिया तो खुदा ना खास्ता नुकसान भी हो सकता है। अब शदीद गर्मी है और शहरियों की लापरवाही के बायस कुर्बानी के जानवर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, जानवर लाखों के जानवर हैं। अब लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मवेशी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, डायरिया और चीचड़ जैसी बीमारियों में मुब्तला होकर फिर वेटनरी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। और आप ये बात भी सुने कि जानवर लेजी भी होते जा रहे हैं, जानवर चारा नहीं खा रहे, जानवर उठ नहीं रहे। ये बहुत से मसाइल हैं जानवरों के साथ और लोग परेशान हैं। भाई एक्चुअली जो शहरों में रहने वाले हैं ना, वो फेमिलियर नहीं है। जानवर आया है तो उसको उतारना कैसे है गाड़ी में से, उसको कितनी देर बाद खिलाना है, उसको किस तरह रखना है, कितना टाइम रखना है, क्योंकि वो अगर फ़र्ज़ करें आप उसको किसी अंदरून एरिया से लेकर आ रहे हैं तो वो एक लंबा सफ़र तय करके आ रहा है, वो भी फटीग का शिकार हो जाता है। तो ये सारी SOPs क्या हैं, क्या करना चाहिए, इसलिए हमने
یہ شو ڈیزائن کیا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ویٹرنری ڈاکٹر نصیب اللہ ملک صاحب. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں, ہمارے یہاں جس بے دردی سے جانور کو گھسیٹ کے کھینچ کے اتارا جاتا ہے وہ نہیں اترنا چاہ رہا ہوتا, تو ایس او پیز کیا ہے, کس طرح اس کو ہم گاڑی سے جو ہے انلوڈ کریں؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو ایک جانور لانگ ٹریول بھی کر کے آتا ہے, پنجاب سے جانور آ گیا یا انٹیریئر سندھ سے جانور آ گیا, تو وہ آلریڈی اسٹریس میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ اتنی ہیزیٹیشن میں ہوتا ہے اور اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ وہ اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے ساری عوام نئی جگہ ہے اس کے لیے, تو اس کو اتارنے کے لیے ایک ٹیکنیکل بندہ ہونا چاہیے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جانور جو ہے نا, خاص کر کے بیل جگہ ہے, وہ جمپ لگاتی ہے, چھلانگ لگاتی ہے, تو اس کے کھور نرم ہوتے ہیں, وہ بعض اوقات سلپ بھی ہو جاتا ہے, اس کی ٹانگ میں بھی فریکچر آ جاتا ہے. اور ریسنٹلی ایک جو ہے نا واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ ایک بچڑے نے چھلانگ لگائی تھی, جس کے دل کے وال اس کو اٹیک ہو گیا تھا, وہ سڈن گرتے ہی مر گیا تھا. تو اس کو اتارنے کے بھی کچھ ٹولس ہوتے ہیں, کچھ پروٹوکولس ہوتے ہیں. اس کی گردن کو نیچے کر کے اتارنا پڑتا ہے, اس کی نکیل ہوتی ہے, اس نکیل میں ہاتھ ڈال کے سلولی اس کو اتارنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بس گھسیٹ کے ایسے جمپ لگا کے اس کو گرا دیتے ہیں. یہ جو عمل ہے یہ غلط ہے. یعنی جمپ سے بچایا جائے. لوگ لمبی رسی کرتے ہیں, لوگ کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جمپ کر ہی دے, جمپ سے بچایا جائے. نہیں, لمبی رسی نہیں کرنی, بالکل تھوڑی سی رسی کرنی ہے اور اس کی گردن کو بالکل نیچے کر کے اتارنا ہوتا ہے. اچھا, اب جانور اتر گیا, جانور گھر کے باہر آف لوڈ ہو گیا, منڈی سے آیا, فرض کریں انٹیریئر سندھ سے آیا یا پنجاب سے آیا, پہلی خوراک کیا ہونی چاہیے اور کب دینی چاہیے؟ دیکھیں پہلی خوراک کم سے کم 6 گھنٹے کے بعد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, امیڈیٹلی کچھ نہیں دینا ہے؟ دیکھیں جانور جب آپ کا ان لوڈ ہو گیا, جانور جیسے ہی اترا نا, تو اس کو رفے جس کو توڑی بولتے ہیں, صرف اس کو توڑی دینی چاہیے, نہ کوئی اس کو پانی پلانے کے لیے پانی دینا چاہیے, نہ اس کو منڈا دینا چاہیے. پانی کیوں اتنا ہارمفل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ آلریڈی اسٹریس میں ہوتا ہے, اس کو باڈی ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے, اور اس کو مسلس پین بھی ہوتا ہے, اور بون فیور بھی ہوتا ہے لانگ ٹریولنگ کی وجہ سے. اچھا, جانور اتر گیا, آف لوڈ ہو گیا, آپ نے کہا اس کو 6 گھنٹے تک پراپر کھانا نہیں دینا, اس کو صرف توڑی دے سکتے ہیں, صرف توڑی. پانی جو آپ نے دینا ہے وہ 6 گھنٹے بعد دینا ہے, بعد ہی دینا ہے. دوسرا یہ بتائیے کہ جانور یہ آپ لوگوں نے سن لیا, جانور آپ کے گھر آف لوڈ ہو جاتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہمدردی میں فوراً پانی پلا دیتے ہیں. نہیں, جانور ٹریول کر کے آ رہا ہوتا ہے, اس کی جسم حرارت میں ہوتا ہے, گرم ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا, تو آپ نے اس کو 6 گھنٹے بعد جا کے کھانا دینا ہے اور پانی دینا ہے. اس کو اترتے ساتھ صرف آپ توڑی دے سکتے ہیں, یہی ڈاکٹر صاحب نے کہا. ڈن. اچھا, اور اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں گرمی ہے, گرمی سے آیا تو اس کو نہلا دو, فوراً سے پائپ لاتے ہیں جی, اس پہ پانی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ نہیں, غلط ہے. میں نے کل رات کو ایک کیس ہینڈل کیا تھا کہ جانور اترا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ بھائی یہ تھوڑا میلا لگ رہا ہے, اس نے سڈن اس کو نہلانا شروع کر دیا. آفٹر 2 آورس کے بعد جو ہے نا وہ فیور میں آ گیا, اور اس کے بعد وہ نمونیا میں آ گیا, وہ اسٹریس میں چلا گیا, اور وہ بالکل ریسٹنیس میں چلا گیا. پھر اس کی 3 گھنٹے اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد وہ تھوڑا سا اسٹیبل ہوا اور وہ کھڑا ہوا. وہ اسٹل ابھی بھی جو ہے نا فیور میں, جس کو 8 گھنٹے کے بعد میں نے ڈوز ریپیٹ کرنا ہے. تو کب نہلایا جائے؟ کم سے کم 12 گھنٹے کے بعد, تاکہ وہ اس انوائرمنٹ کو ایکسیپٹ کر سکے, وہ اس کا اسٹریس ختم ہو جائے, وہ اس انوائرمنٹ کو قبول کر لے, اپنے آپ کو بولے کہ بھائی میں ابھی سیفلی ہوں. کیونکہ ان کے بھی جو ہے نا سینس ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی جانور دیکھو گے, آپ فرسٹ ٹائم جاؤ گے نا, تو جانور آپ کو ایسا لگے گا کہ جانور آپ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے, پر جانور لڑنے کے لیے نہیں آتا, اس کو بھی سینس ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ بعضوں کا وہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ مجھ سے ہمدردی دکھانے آ رہا ہے, وہ پیار کرنے آ رہا ہے. کون لوگ ہیں, کیسے ہیں, پہلی دفعہ آئے نا نئی جگہ, ایون کہ ہم پودوں کو پانی بھی ٹھنڈے ٹائم میں دیتے ہیں, تپتی دھوپ میں نہیں دے رہے ہوتے. تو جانوروں کو پانی جو ہے وہ کس اوقات میں دینا چاہیے؟ کراچی میں تو 5 بجے تک گرمی ہے, سورج چمک رہا ہے یہاں پہ, تو پانی پھر کب دیں لاتے ہیں؟ شام کے اوقات میں. دیکھیں جب پہلا ونڈا ہو جاتا ہے نا, صبح کو 5 بجے 4 بجے یا 3 بجے پہلا ونڈا ہو گیا, اس کے بعد اس کو پانی آپ نے دے دیا, ٹھیک ہے. اگر زیادہ جیسے لاسٹ ویک میں ہیٹ اسٹروک ویو زیادہ چل رہے تھے, تو اس میں گلوکوز اور ORS ٹب میں ڈال کر آپ وہ 2nd ٹائم دے سکتے ہیں. اور جو تیسرا پانی ہوگا نا آپ کا, وہ شام کو 4 بجے کے ونڈے کے بعد ہی ہوگا. اچھا, ایک اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ایک عجیب سا ایک غلط سا کام ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. جانور, خاص طور پر جو بڑا جانور ہوتا ہے, اس کو لے جاتے ہیں سروس اسٹیشن, اور وہاں پر تیز دھار پانی, وہ جو پریشر والا پانی ہوتا ہے, اس سے اس کو نہلاتے ہیں اور ساتھ میں اس کو سرف لگاتے ہیں. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں, یہ غلط ہے. دیکھیں کہ اس کو بھی ٹیشوز ہیں, اس کو بھی مسلس ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر جتنا پریشر سے آپ اس کو پانی مارو گے نا,
उतना उसको पेन फील होगा। प्रोटोकॉल ये होता है कि नॉर्मल तरीके से उसको पानी लगाना होता है और जो है ना उसको शैम्पू लगाना होता है, हाथ से रब करना होता है, उसके बाद वो शैम्पू वाला पानी उतारना पड़ता है। प्रेशर से उसको पेन फील होता है, उसके टिश्यूज़ जो है ना वो जो है ना स्ट्रेफ हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। एक और भी हम देखते हैं कि मुंह खर की बीमारी में लोग क्या करते हैं, ख़ास तौर पर कोई पेट्रोल डाल देता है, काला तेल डाल देता है, कोई पेट्रोल डाल देते, नस्वार भी लगा देते हैं, मिट्टी का तेल डाल देते हैं। ये क्या, इसका क्या हाल है और ये होना चाहिए? माशाल्लाह, दैट्स व्हाट अ गुड ऑप्शन। आपने अच्छा सवाल पूछा। इस वक्त कराची में जो सबसे ज़्यादा वायरल चल रहा है ना, एक FMD जिसको मुंह खोर बोलते हैं, और सेकंड जो चल रही है वो नमूनिया चल रही है। नमूनिया जो है आपका जानवर, जब आप हमारी कराची की आवाम को तो मैं पहले मासूमाना सा एक अर्ज़ करूँगा कि अगर आप जानवर उतार रहे हैं ना तो कम से कम आप उस जानवर की एक स्पेसिफिक स्पेस होती है ना, वो ऐसी जगह रखें जहाँ उसको प्रॉपर वेंटिलेशन भी मिले, जहाँ पे उसको हवा भी मिले। अब वो एक कंजस्टेड एरिया में जो है ना बांधा हुआ है, तो नमूनिया के केसेस बहुत सारे शो हुए हैं इस मरतबा कराची में। और सेकंड लास्ट ये है कि मंडी का जानवर जो भी आ रहा है ना उसमें नमूनिया लाजमी हो रहा है। अच्छा जी, मंडी के माल में नमूनिया लाजमी है। ओहो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि खाने के औकात क्या हैं, क्योंकि हम तो मुसलसल उसके आगे चारा रखते थे, अब वो खाना ही छोड़ देता है, फिर हम परेशान ही होते हैं तो कुछ खा ही नहीं रहा है, तो क्या खाना उसी वक्त रखें जब उसका प्रॉपर खाने का टाइम है? देखिए, खाना सिर्फ 2 ही टाइम होता है, 24 आवर्स। जैसे ऐसे है कि हमारे सामने किसी ने बूफे रख दिया और हमारी जितनी लिमिट होगी, हो जाएंगे हम तो। बिल्कुल, वंडा सिर्फ 2 टाइम का होता है, एक सुबह के टाइम का होता है, एक शाम के टाइम का होता है, और वो अच्छे से इनटेक भी कर लेगा और वो अच्छे से खा भी लेगा। अगर आप कंटिन्यूसली उसको खिलाओगे ना तो वो खाना छोड़ देगा, फिर आपको और परेशानी हो जाएगी कि भाई मेरा जानवर खा नहीं रहा, और आप भी परेशान होगे, जानवर भी थोड़ा सा परेशान होगा। तो वंडा सिर्फ 2 टाइम ही दें, एक सुबह को 5 बजे दें या 4 बजे दें या 6 बजे दें, और सेकंड टाइम का जो वंडा है वो आप 3 से लेकर 5 के दरमियान देते हैं। पर इस वक्त जो वेदर चल रहा है ना, तो आप 2 से 3 के बीच में जानवर को नहला दें, शावर दे दें उनको, फिर उसको घंटे डेढ़ के लिए धूप पे खड़ा कर दें, उसके बाद उसको वंडा बना के उस वंडे वाली जगह पे ले आएंगे। वंडे के अलावा लोग तरबूज भी दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं, न जाने क्या क्या खिला रहे हैं शौक में। देखें वो पिला रहे हैं, फिजी ड्रिंक्स। देखें, ये तो अब कराची की आवाम का माशाल्लाह बहुत बड़ा शौक है। बाज़ों का तो हमने देखा वो ड्राई फ्रूट भी खिलाते हैं, तो फ्रूट वगैरह हार्मफुल नहीं है, बशर्त ये है कि फ्रूट जो है ना फ्रेश हो और ताज़ा हो, रखा हुआ नहीं हो, कीड़े वगैरह आना नहीं है ना, तो फ्रूट आप खिला सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई ना बड़े मवेशियों की बात। अब ज़रा बात कर लेते हैं छोटे, जब बकरों की, भेड़ की, दुम्बों की, इनकी टेक केयर कैसे रखी जाए? इनके औकात कार क्या होते हैं खाने के, और ये अगर इनको भी सेम यही इसी टाइम नहलाना चाहिए, इनकी क्या प्रोटोकॉल्स हैं? सेम ही होता है, चाहे आपका लार्ज एनिमल हो या स्मॉल एनिमल हो, प्रोटोकॉल दोनों के लिए सेम ही होता है। ठीक है। और खाना देखें, आप उनमें वंडा दे रहे हो, इसमें आप मिक्स दाना दे सकते हैं, उसमें मैज़ होती है, गंदम होती है, छिलका होता है और चना आटी होती है, वो एक मिक्स करके मिक्सचर आई थिंक दुकानों पे भी मिल जाता है, उसको सिर्फ वो देना है। और उसके बाद जंतर, जो ग्रीन फॉडर जिसको हम बोलते हैं ना, तो एक जंतर होती है, वो उनको आप दे देंगे तो वो सुकून से खा लेगा। और बकरियों को तो ना ही नहलाएं, बकरी तो वैसे ही बड़ी सेंसिटिव होती है। तो हाँ, बकरी को तो नहीं नहलाएं, क्योंकि ये इस वक्त का जो कराची का टेम्परेचर है ना, वो तो बहुत ही ऑकवर्ड है जानवरों के लिए। अच्छा, रोटी भी खिला रहे हैं बच्चे घर से लाके, रोटी पराठे, तो इसके बारे में भी बता दें, नहीं खिलानी चाहिए कि नहीं खिलानी चाहिए? देखिए, रोटी आप खिला सकते हैं, पर इसका भी एक प्रोटोकॉल ये है कि आप रोटी जब खिलाएं ना, कम से कम 2 से 3 घंटे ना उसको पानी में भिगो के रखना है। अच्छा, गीली रोटी खिलाएं? गीली, फिर उसको जो है ना उसको निकाल कर उसको थोड़ी देर के लिए जो है ना हवा लगने दे, फिर वो वनडे में मिक्स करके आप खिला सकते हैं। अच्छा जी। बासी रोटी ना खिलाइएगा प्लीज़। बासी रोटी बिल्कुल ना खिलाइएगा जानवर को। दूसरा, हम ये देखते हैं कराची में, क्योंकि अब लोगों का शौक है और बड़े पैमाने पर लोगों का शौक है, काफ़ी शौकीन है लोग, तो जो जानवर नहीं खा रहा होता उसको हरी मिर्चें और वो गुड़ का वो बना के ऊपर तेल थोड़ा सा डाल के उसके मुंह में ज़बरदस्ती ठोस देते हैं। ये करना चाहिए? इस तरह के टोटके आजमाने चाहिए जानवर के साथ? देखें, ये एक जो है ना, पहले तो उसको देखना चाहिए कि आया उसको टेम्परेचर तो नहीं है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि टेम्परेचर की वजह से भी खाना छोड़ देते हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो नेचुरली होते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, मुंह लगाया, खाया, फिर छोड़ दिया। उसमें यह प्रोटोकॉल होता है, इसको हम मसाला बोलते हैं, हमारी फील्ड में इसको मसाला बोलते हैं।
تو وہ تیل ڈال کر ہری کوٹی ہوئی مرچ ہوتی ہے، وہ ایک مسالہ مکسچر بنا کر وہ ہم آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور وہ سکون سے کھا لے گا ونڈا۔ اچھا، کچھ جانور بہت چھینک رہے ہوتے ہیں، پھر انہیں اکثر ٹیمپریچر بھی ہوا ہوتا ہے، لوگ گولی دے دیتے ہیں، انسانوں والی سر درد کی جو گولی ہوتی ہے وہ بڑی تعداد میں دے دیتے ہیں، کریکٹ ہے کہ نہیں؟ نہیں، یہ سائن وہی نمونیا کا ہے جو آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کرا تھا نا کہ یہ سائن نمونیا کا ہی ہے۔ سنیزنگ ہوگی، وہ جو ہے نا اس کے منہ سے جو ہے نا سلائیوا گلتا رہے گا اور اس کا جو ہے نا باڈی ٹیمپریچر کبھی گرم ہوگا کبھی ٹھنڈا ہوگا، یہ جو ہے نا نمونیا کی سمٹم ہے۔ پہلے تو میں تو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ کسی پروفیشنل کو دکھانا چاہیے کہ سنیزنگ کیوں ہو رہی ہے، یا گرمی کی وجہ سے ہو رہی ہے یا کسی وائرل ڈیزیز کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس کو مست دیکھنا چاہیے۔ زبردست، بہت شکریہ ڈاکٹر نصیر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور یہ سیگمنٹ خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن تھا۔ اگر آپ لوگوں سے غلطی سے مس ہو بھی گیا ہے تو آپ اس کو ریپیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارمز پر یہ اویلیبل ہوگا، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ بڑا ضروری ہے یہ احتیاطی تدابیر، آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس میں ہم نے ہر چیز کور کرنے کی کوشش کی ہے، وہ لوگ جو جانور لے آئے ہیں انہیں مزید کیا احتیاط کرنی ہے، اور خاص طور پہ جو اب جانور لائیں گے انہوں نے کیا کیا خیال رکھنا ہے۔ تو ہم نے جانور لانا، اسے اتارنا، اسے کتنے گھنٹے بعد نہلانا ہے، کھانا دینا ہے، پانی دینا ہے، یہ تمام تر چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ تو اگر آپ یہ سیگمنٹ ریپیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آج 4 بجے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شام کو، نہیں تو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو ہمارے فیس بک پیج پہ بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور سارے پیارے پیارے بچوں کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ پلیز باسی روٹی، پرانی روٹی جانوروں کو نہیں دینی، اور ڈبل روٹی بھی نہ دیں، ڈبل روٹی بھی جو گھر میں کوئی کھا نہیں رہا ہوتا اور آپ کو ہوتا ہے ٹھکانے کہاں پر لگائیں، تو جانوروں کو یہ نہیں دینی۔ یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے آپ کے دوست ہیں، مہمان ہیں، یہ بیمار ہو جائیں گے۔ موونگ فارورڈ جناب، ہمارے پاس ایک اپڈیٹ ہے، ایک افسوسناک اپڈیٹ میں کہوں گا ہے۔ سوات ایکسپریس وے پر وین اور بس میں تصادم کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ عدنان طارق مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ عدنان بتائیے۔ جی بالکل، انتہائی افسوسناک واقعہ سوات ایکسپریس وے پر ثوابی اس کے ساتھ اسماعیلیہ کے مین جو ایکسپریس وے ہے اس پر یہ حادثہ پیش آئے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ سوات ایکسپریس وے پر وین اور بس حادثے کا شکار ہوئی۔ حادثے کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہوئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی موٹر وے پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ تمام لاشوں اور زخمیوں کو مردان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیے گئے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ وین ڈرائیور کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے پیش آیا۔ سڑک کے کنارے کھڑی بس مین وین پیچھے سے آ کے ٹکرا گئی۔ بس کراچی سے بنیر جا رہی تھی، جبکہ وین پنڈی سے خیبر پختونخوا ضلع دیر کی جانب جا رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق اس وقت موٹر وے پولیس کے اعلیٰ حکام موقع پر موجود ہیں اور باقی تفتیشات جو ہے اس میں جاری ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تو یہاں پر لیتے ہیں شارٹ بریک اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور کل الجزیرہ پر میں دیکھ رہی تھی کہ 3 سال ہو گئے ہیں فلسطین سے کوئی بھی حج کے لیے نہیں جا سکا ہے، گو کہ انہوں نے اپلائی کیا لیکن کیونکہ بارڈر کلوزڈ ہے اور الاؤ نہیں کرتے وہاں سے گزرنے کے لیے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا پا رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں جب بارڈر کلوز ہیں تو پھر نہ کھانے کی آمد و رفت ہو رہی ہے، نہ کہیں آنا جانا ہو رہا ہے، تو امدادی سرگرمیاں پہنچائی کیسے جائیں؟ پھر راستہ اپنایا جاتا ہے سمندر کا، اور سمت فلوٹیلا آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ شپ ہے، یہ وہ جہاز ہے جو باقاعدہ سماجی کارکنوں پر، ایکٹیوسٹ پر، اور جن لوگوں کے دل میں ہمدردی اور جذبہ ہے فلسطینیوں کے لیے، چاہے ان کا ملک مذہب کوئی بھی ہو، وہ اس میں سوار ہوتے ہیں اور باقاعدہ اپنے اپنے طور پر غذائی ضروریات کی چیزیں اور دیگر ضروریات کی چیزیں لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو غزہ کے لیے روانہ ہونے والا امدادی بحری قافلہ فلوٹیلا کے سینکڑوں غیر ملکی سماجی کارکن اور انسانی حقوق کے رضاکار ترکی سے اپنے اپنے ملک پہنچ گئے، لیکن اس سے پہلے جو ہوا ہے وہ بہت بڑی سٹوری ہے۔ پاکستان کے معروف سماجی کارکن سعد ایدھی بھی انہی لوگوں میں شامل تھے، اور فلوٹیلا کا مقصد سمندری راستے سے، جیسے کہ میں نے بتایا، غزہ تک امداد پہنچانا ہے، اسرائیلی ناکہ بندی کو چیلنج کرنا تھا۔ ظاہر جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر زندگی کو تنگ کیا ہوا ہے فلسطینیوں پر، یورپ، ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ سمیت مختلف خطوں سے کارکن شریک تھے جنہیں روک لیا گیا، بدسلوکی کی گئی، تشدد کیا گیا، ریپ کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس پر کئی ممالک کی طرف سے رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔
اچھا، اور یہ پہلا گلوبل اسموتھ فلوٹیلا نہیں ہے، متعدد بار اس سے پہلے بھی جب غزہ ایڈ پہنچانے کے لیے اسموتھ فلوٹیلا نکلا ہے قافلے کے ساتھ، اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا اسرائیلی جہازوں کی جانب سے، اور ایسے ہی ہوا، پھر عملے کو اور کارکنوں کو، رضاکاروں کو حبس بے جا میں رکھا گیا، ان پر تشدد کیا گیا۔ اب خیریت سے اور اللہ کا شکر ہے کہ سارے کارکن اپنے اپنے ملک واپس آ گئے ہیں ترکی سے۔ اسرائیلی سفیروں کو طلب کیا گیا تمام ملکوں میں جہاں جہاں کے وہ لوگ کارکن موجود تھے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا پر، اور طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا اور وضاحت و معافی کا مطالبہ کیا گیا۔ معروف سماجی رکن سعد عیدی وہ بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جانے والے امدادی قافلے میں شریک تھے۔ چلیں تو ہم انہی سے بات کر لیتے ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گزشتہ روز وہ ترکی سے پاکستان پہنچے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سعد ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور ہم آپ کے اس اقدام کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ جس طرح کے حالات و واقعات کا مشتاق صاحب کو بھی سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد آپ نے ہمت دکھائی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، اسرائیلی فوجیوں نے جب قافلہ روکا اور حراست میں لیا تو کیا ان کی جانب سے رویہ تھا، کیا سلوک کیا گیا؟ میڈم جی وہ رویہ تھا جو انسان جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہوتا۔ انہوں نے ہمیں ڈیٹین کیا، انٹرسیپٹ کیا انٹرنیشنل واٹرز میں، جبکہ ہم 270 ناٹیکل مائلز کی دوری پر تھے غزہ سے، اور انٹرنیشنل واٹرز میں انلیگلی کڈنیپ کیا انہوں نے ہمیں، اور ڈے 1 سے 4 دن تک رکھا انہوں نے ہمیں، 4 دن، اور ڈے 1 سے انہوں نے جو ٹارچر کیا ہے وہ 4تھے دن تک ختم نہیں ہوا جب تک ہم جہاز نہیں گئے، اور وہ بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ میرے خیال سے ہم نے برداشت کیا، لیکن صرف 4 دن۔ غزہ کی عوام جو ہے وہ پچھلے 80 سالوں سے برداشت کر رہی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا یہ لوگ اس طرح کا رویہ کیوں رکھتے ہیں، اور ہمارا ایک مشن جو تھا وہ نان وائلنٹ پیسفل ہیومینیٹیرین ایڈ کا مشن تھا۔ ہمارے پاس ہمیں کوئی ڈیفینڈ نہیں کرنا تھا، ہمیں لڑنا نہیں تھا ان سے جا کے۔ ہم نے صرف اور صرف ان کے بلاکیٹ کو ختم کر کے پیسفل طریقے سے، ہماری کشتیوں پہ سفید جھنڈے بھی لگے ہوئے، پیسفل طریقے سے ہم نے صرف اور صرف ایڈ کو غزہ پہنچا۔ اس کے باوجود انہوں نے جو رویہ کیا، جو کہ آپ دہشت گرد کیا، آپ انسانوں کے ساتھ، آپ جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے اس طرح کا رویہ اپناتے، جس طرح کا رویہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ اپناتے تھے جیل کے اندر، پریزن شپ کے اندر۔ ہماری دوسری بوٹ انٹرسیپٹ ہوئی تھی آپ کے ساتھ، اور اس گلوبل اسموتھ فلوٹیلا پہ اور کتنے ممالک کے کارکن شامل تھے؟ 45 سے زائد ممالک کے کارکن شامل تھے۔ ٹوٹل جو گرفتار ہوئے وہ 428 افراد تھے جو گرفتار ہوئے، اور تقریباً 50-52 کے قریب جو ہے وہ بوٹ تھی ہمارے قافلے میں، اور لیکن انہوں نے کسی کو نہیں پکڑا، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں، یہ لوگ یورپین اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے لوگ تھے ان پہ کم ٹارچر کرتے تھے، لیکن جو وہاں کی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں ان کو بھی نہیں بخشا، انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ زیادہ تر یہ لوگ مسلمانوں کو ٹارگٹ بناتے تھے، ٹرکش، ٹیونس، پاکستانی میں اکیلا تھا، مجھے بھی ٹارگٹ بنایا، ٹارچر کیا ہے انہوں نے، میری کمر پہ ابھی بھی نشان، گھٹنے پہ نشان، ہاتھ میرا ابھی بھی نم، ہاتھ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ تو ساتھ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے، دنیا بھر میں احتجاج ہوا، یورپین کنٹریز میں جہاں جہاں اسرائیلی سفیر ہیں انہیں بلا کر احتجاج کیا گیا، اور ظاہر ہے جب آپ گئے ہوں گے تو آپ کو پہلے سے خطرات کا بھی اندازہ ہوگا، لیکن انٹرنیشنل جو لا ہے وہ تو کچھ اور کہتا ہے۔ اس طرح ظاہر ہے تشدد کرنا، اور پھر اگر آپ کسی گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہو تو یہ تو کرائم کی صورت ہے۔ تو اس پر باقی جو آپ کے ساتھ لوگ تھے، جو ساتھی تھے، ان کا کیا موقف تھا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اس پورے مشن کو جو ہمیں انٹرسیپٹ کیا گیا، اس کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ نیتن یاہو خود کر رہے تھے لیڈ، اور اگر آپ کا لیڈر ہی اتنا ظالم ہو اور اس طرح کی حرکتوں کو، اس طرح کے کرائمز کو پروموٹ کرے، تو اس طرح کی ریاستیں زیادہ نہیں چلتی۔ جو ہے اس طرح کی اپرائٹرس جو ریاستیں ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے اس دنیا کے اندر، اس دنیا کا حصہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ اتنا ظلم کرتی ہے، اور آج نہیں، آج پورے یورپ کے اندر آواز اٹھتی ہے۔ ہمارے قافلے سے جانے سے یہ فائدہ ہوا کہ آج پورے یورپ، ساؤتھ امریکہ کے اندر آوازیں اٹھی ہیں، اور آج نہیں کل ان کو یہ حرکتیں بند کرنی پڑیں گی، ورنہ اس اسٹیٹ کا وجود جو ہے وہ ختم ہوگا۔
اور ساتھ ہم نے دیکھا وہاں پر فلم ساز بھی تھے، وہاں پر غیر ملکی فارنر بھی تھے جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے بھی بڑی ہاریبل سٹوریز وہاں سے شیئر کی ہیں. وہ کیا حیران تھے یہ سارے مناظر دیکھ کے. چلیں پاکستان کے ساتھ تو بڑی خاص محبت ہے نا اسرائیل کو، آپ کے ساتھ جو سلوک کیا، مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ، لیکن جو نان مسلم کے ساتھ رویہ تھا کیا وہ اس پر حیران تھے یا آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا ڈفرینٹ رویہ تھا؟ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس قافلے میں زیادہ تر جو لوگ تھے، میجورٹی آف دا پیپل جو تھے نان مسلم تھے، اور کچھ کئی سارے اتنے بہت سارے نان مسلم ایسے بھی تھے جنہوں نے بھوک ہڑتال بھی کی ہوئی تھی 4 دن تک، جس میں ہم مسلمان بھی تھے، کچھ بہت سارے نان مسلم تھے جنہوں نے ہنگر اسٹرائک کی ہوئی تھی 4 دن تک. ہم نے صرف پانی پیا، کھانا نہیں. اور جو ہے انہوں نے جو ٹارچر کیا ہے یہ ہمیں سونے نہیں دیتے تھے، رات کو فلڈ کرتے تھے، نیل ڈاؤن کرا کے رکھتے تھے 4 یہ رات کو ہمیں دن میں 3 دفعہ جو ہے وہ چند گنریڈ مارتے تھے کہ جو ہے وہ خوف رات کا ماحول ہے. تو وائٹ فورس جو ہوتی ہے، پلاسٹک کی شیلڈ لے کے آتے ہیں جوان، 15-20 آتے تھے اور پوائنٹ کرتے رکھتے تھے گن ہمیں جیسے کہ ہم کوئی ٹیررسٹ ہوں اور ہم جو ہے وہ کچھ غلط کرنے آئے ہوئے ہوں غزہ کے اندر یا اسرائیل کے اندر. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور رات سب سے خوفناک منظر جب ہوتا تھا، جب رات کا ٹائم ہوتا تھا اور کوئی انٹرسیپشن ہوتی تھی تو یہ لوگ ہمارے ساتھیوں کو جو ہے وہ مارتے تھے کنٹینر کے اندر. ان کی جو آوازیں آتی تھی وہ بہت خوفناک تھی. وہ سن کے کوئی بھی جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں کرتی. اور ہم کنڈیم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی. اور یہ قافلہ جو ہے یہ کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ. اور آپ نے جیسے خود کہا کہ اس سے یہ ہوا کہ غزہ کے حالات دنیا تک پہنچے اور اب لوگ غزہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ، سعد ہمارے ساتھ تھے. موونگ فارورڈ ہمارے پاس ایک اپڈیٹ ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج بیجنگ میں مصروف دن گزاریں گے. چینی صدر، وزیر اعظم اور اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی. تو ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. بتائیے گا سر. جی سائم، وزیر اعظم شہباز شریف چین کے 4 روزہ دورے پر ہیں اور آج وزیر اعظم شہباز شریف چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی جانگ اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقات کریں گے. وزیر اعظم کو گریٹ عوامی حال آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا اور چین کے وزیر اعظم ان کا استقبال کریں گے. دونوں وزیر اعظم کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات بھی ہوگی اور دونوں وزیر اعظم پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کے تبادلوں کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ تیانمن اسکوائر میں بھی جائیں گے. وہاں پر عوامی ہیروز کی یادگار پر ان کی حاضری ہوگی اور پھولوں کا گلدستہ بھی رکھیں گے. وزیر اعظم کی معروف چینی سرمایہ کاروں اور چینی کمپنیوں کے سی اوز کے ساتھ بھی ملاقاتیں طے ہیں. وزیر اعظم اعلیٰ چینی قیادت کے ہمراہ پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب میں بھی شرکت کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہر اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور اظہر ہمارے نمائندے اپڈیٹ بھی کر رہے تھے. آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ دورہ چین پر ہیں، کہتے ہیں پاکستان جلد خطے کی ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا. پاکستان کو قرض نہیں، مہارت سرمایہ کاری چاہیے. صدر شی جن پنگ نے چین کو عالمی معاشی اور عسکری طاقت بنایا. پاکستان جانا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے وہ خطاب کر رہے تھے. کہتے ہیں 30% MOUs اربوں ڈالرز کے معاہدوں میں بدل گئے ہیں. پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں. پاکستانی اور چینی کمپنیز میں تعاون اور سرمایہ کاری کے معاہدوں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے. بالکل جی، اور اسی حوالے سے پھر بات بھی کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود بات کرنے کے لیے سیگمنٹ میں سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری صاحب. بہت شکریہ اعزاز صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ ایران سے مذاکرات انتہائی منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی بلڈ ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے. پاکستان کی جو سالسی کی کوششیں ہیں امریکہ اور ایران جنگ رکوانے کے حوالے سے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے روشن کی طرح آیا ہے. کیا کامنٹ دیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں تو اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ پاکستان نے بڑی ثابت قدمی سے اور بڑی مہارت سے یہ سارے معاملے کو سنبھالا ہے. ورنہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ہر وقت شک کرتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو چاہتے بھی نہیں تھے. لیکن الحمدللہ پاکستان نے اپنا وہ کردار امن کے لیے ادا کیا جس کے لیے ہم سارے
خوش ہیں اور اپنی قیادت کو ہم یعنی استحسان بھی کرتے ہیں ان کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ابھی بھی ایجنڈا بڑا گمبھیر ہے اور یہ جب تک مکمل نہ ہو جائے کوئی بندہ مکمل پہلے کہہ نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ممالک کے فریق کو ان کا آپس میں اتنا معاملہ جو ہے مختلف تھا, ایک پوزیشن ہر ایک کی, ہر موقف ہر چیز کے اوپر موقف مختلف تھا, تو اکٹھا کرنا ان کو ایک مشترکہ زمین فراہم کرنا کہ اس کے اوپر آپ اکٹھے ہو جائیں آسان کام نہیں تھا. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک انٹرم ارینجمنٹ ہونے جا رہا ہے جس کے اندر پھر بیٹھ کے بات چیت کی جائے گی. گویا 60 دن ملیں گے, اس میں پھر وہ سارے نکات طے ہوں گے. لیکن اس دوران ایران نے یہ لچک دکھائی ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھول کے رکھیں گے, اور امریکہ نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی اپنا کوئی ناکہ نہیں لگائیں گے, دونوں ملک جنگ بھی نہیں کریں گے, اور اس دوران پھر وہ ساری معاملات جو ہیں وہ طے کیے جائیں گے نیوکلیئر ایشوز کے حوالے سے, ایران پہ سے سینکشنز اٹھانے کے حوالے سے. تو مجھے لگتا ہے کہ پیش رفت تو اچھی ہے, اللہ کرے کہ عید سے پہلے یہ ہو جائے تو اور بھی اچھا لگے گا, لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے. جی بالکل, آپ نے کہا کہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. مجھے بتائیے گا ٹائم اگر ہے تو میں مزید اعزاز صاحب آپ کو ہم زحمت دیں گے, تھوڑی دیر آپ ہمارے ساتھ رہے گا, ہم ہیڈ لائن کی طرف جائیں گے اور پھر واپس آتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. امید کرتے ہیں آپ کو دن کا آغاز بہت خوش آئند ہوا ہوگا. ہم آ گئے آپ کے سویرے کو ایک دفعہ پھر سے باخبر بنانے کے لیے. اپنی طبیعتوں کا خیال رکھیں پلیز, موسم چینج ہو رہا ہے. اعزاز احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق سفارتکار, ان کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. بات ہم کر رہے تھے پاکستان کا کردار جو کہ ثالثی میں پیش رہا, اور ساتھ ہی ساتھ ابھی جو ایران امریکہ ایک ڈیل بازگشت ہے اور بہت عنقریب ہے کہ وہ ڈیل ہونے والی ہے. اعزاز صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے گا, آپ اپنا کامنٹ دے رہے تھے اس پہ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جو دونوں کے درمیان ایجنڈا ہے ابھی بھی اس میں کافی فاصلہ ہے دونوں کے موقف میں, لیکن انہوں نے یہ البتہ بڑا اچھا ہوا کہ یہ طے کر لیا کہ ٹھیک ہے 60 دن میں کوئی جنگ نہیں کریں گے, سیز فائر کریں گے. ورنہ آپ کو یاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ سب تو ہر دوسرے دن دھمکی دیتے تھے کہ ہم جنگ شروع کیے. تو اب وہ 60 دن ہیں, اس کے اندر یہ سارے جو مشکل معاملات ہیں وہ طے کریں گے. مین وائل یعنی اس وقت میں جب یہ بات چیت ہو رہی ہوگی تو ابنائے ہرمز بھی کھلی رہے گی, امریکہ کا بحری ناکہ بھی نہیں ہوگا اور جنگ بھی نہیں ہوگی. تو یہ ایک سب کے لیے اطمینان کی خبر ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی ہیڈ لائنز میں کہ وہ تیل کی قیمتیں بھی نیچے گرنا شروع ہو گئی ہیں, تو گویا ساروں نے اس کو ایک خوش آمدید کہا ہے اس بات کو. اب یہ ہونا ضروری اس لیے ہے کیونکہ یہ 60 دن کا معاملہ شروع ہو جس میں یہ بات چیت جو ہے کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ایران سے نیوکلیئر معاہدہ کریں وہ باراک اوباما صاحب جو ڈیموکریٹس کے پریزیڈنٹ تھے 2015 میں, ان سے بہتر ہو. یہ ان کے لیے میرے خیال میں سب سے ضروری ہے. ورنہ تو لوگ ان کو یہ کہیں گے, ان کی اپنی پارٹی بھی کہے گی کہ یہ 10 سال بعد اور جنگ کرنے کے بعد اور اتنی جانیں گنوانے کے بعد اگر آپ نے وہی معاہدہ کرنا تھا جو 2015 میں ہوا تھا تو 2018 میں نکلے کیوں آپ ان سے. تو اس وجہ سے وہ یہ چاہیں گے, اور میرے خیال میں ایران اپنے تئیں لچک دکھانے کو تیار ہے, لیکن ایران بھی اپنی پھر قیمت وصول کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں بھی پھر تیل آزادانہ بیچنے کی اجازت ہو, ہم پہ بھی جو اقتصادی پابندیاں لگا رکھی ہیں وہ اٹھائیں. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ ان کو انفریز کریں. امریکہ کہتا ہے کہ ہم صرف 1/4 کریں گے, وہ شاید زیادہ چاہتے ہیں. اب یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر بیٹھ کے بات چیت ہوگی, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ پاکستان میں ہوگی, کیونکہ پاکستان نے بڑی ثابت قدمی سے اس معاملے کو, بڑے مشکل معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے. جی اور اعزاز صاحب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایکچولی میں فتح کی تلاش ہے, اور اس کے لیے ہم ان کی آئے دن سوشل ٹروتھ پر جو ہے پوسٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے دکھایا ایرانی بحریہ کی تباہی کا ایک منظر AI جنریٹڈ پکچر تھی, اور اس پر انہوں نے الوداع ایڈوس انہوں نے لکھا ہوا تھا. پھر اب آپ جس معاہدے کی بات کر رہے ہیں وہاں ایک اور ٹویٹ تھی جس میں وہ براک حسین اوباما والے جو معاہدے ہیں کہہ رہے ہیں یہ اس سے بالکل مختلف ہوگا. اب وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ کہتے ہیں جی یہ صرف مجھے ہی معلوم ہے. تو کیا یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب اس کو اپنی فتح سمجھیں گے؟ ظاہر ہے وہ اس کو پورٹری تو بہت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں کہ اب وہ خود بھی اس بات سے پیچھے ہٹ گئے کہ اب مزید معاملہ اسکلیٹ نہ ہو, بیکاز انہیں بہت زیادہ اس پر ان پاپولیرٹی کا سامنا کرنا پڑا اپنے ملک میں بھی.
یہ جو جہاز کی تصویر انہوں نے لگائی ہے ایڈیوس لکھ کر، اس سے تو دو مطلب نکلتے ہیں. ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ ایرانی ہم کشتیوں کو ڈبو رہے ہیں، یعنی ایرانی نیوی ہم نے ختم، اور دوسری طرف یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ الوداع جنگ، یعنی جنگ کو ختم کر دیا. تو وہ میرا خیال میں ان کے بہت سارے پیغامات اپنا جو سپورٹ بیس ہے ان کا ماگا کا، میک امریکہ گریٹ اگین، اس کے لیے بھی وہ کرتے ہیں. اور اب آئے دن آپ کو پتہ ہے وہ اپنی فتح کا تو اعلان کرتے ہی رہتے ہیں کہ ہم نے ایران کے لیے ساری تباہیاں کر دی ہیں. اس وقت ان کو اتنا ہی ضرورت ہے معاہدے کی جتنی ایران کو ہے، اور اس وجہ سے وہ کریں گے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے. ٹھیک ہے، جوئش لابی بہت ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کئی سینیٹرز نے آواز اٹھائی ہے، پھر اسرائیل کی طرف سے مسلسل آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ آپ یہ معاہدہ نہ کریں اور ایران پہ بمباری جاری رکھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ سیاسی قیمت بڑھ جائے گی اگر انہوں نے جنگ جاری رکھی، اور ان کی پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یا تو آپ جنگ جیت جاتے، جس کے اب آثار بڑے کم نظر آ رہے ہیں. دیکھیں جو بھی امریکہ کا صدر جنگ جیتتا ہے وہ الیکشن بھی جیتتا ہے، لیکن یہاں کوئی بھی جیت کے آثار نظر نہیں آ رہے. جتنے انہوں نے اہداف بنائے تھے وہ تو سارے کے سارے پورے نہیں ہوئے، بلکہ الٹا اپنائے ہرمز بھی ہاتھ سے چلی گئی. تو گویا وہ مجھے لگتا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک انٹرم ایگریمنٹ ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ایک سارا مکمل حتمی معاہدہ نہیں ہے، ایک انٹرم ایگریمنٹ ہے جس کے اندر بات چیت شروع ہونی ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا. لیکن اور یہ بھی ہم پازیٹیو ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ آف پیس ٹاکس جو ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالی اسلام آباد ہی ہوسٹ کرے گا. تھینک یو ویری مچ اعزاز صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہم پر امید ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جنگ بھی پاکستان رکوائے گا. پاکستانی کوششیں تیز ترین ہوتی جا رہی ہیں اور وی جسٹ ویٹنگ کہ وہ خبر اب کب آئے گی کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. موونگ فارورڈ ہمارے پاس ایک بڑی ایک افسوسناک خبر بھی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اوور دا ویکینڈ بڑے دل خراش مناظر بھی تھے. کوئٹہ کی میں بات کر رہا ہوں، کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب دھماکہ ہوا. ایف سی کے 3 جوانوں سمیت 14 افراد شہید ہوئے. 14 افراد کون تھے؟ یہ معصوم سویلینز تھے، یہ نہتے شہری تھے جو کہ ٹریول کر رہے تھے، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی چیز کے ساتھ. زخمیوں میں خواتین تھیں اور بچے شامل تھے. وہی بات کہ ٹریول کر رہے تھے، خواتین تھیں، معصوم بچے تھے، نہتے معصوم شہری تھے. ظاہر ہے عید کا موقع ہے تو اپنے گھروں کو جا رہے تھے، اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانا چاہ رہے تھے. تو شٹل ٹرین پر ہونے والا بم دھماکہ، ملحقہ علاقوں میں تباہی کے منظر ہم نے اس کے بعد دیکھے. محلہ فقیر آباد میں 2 رہائشی پلازوں سمیت درجنوں گھروں کو، یعنی آپ کتنی شدت کا یہ دھماکہ تھا اندازہ لگا سکتے ہیں. درجنوں گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچا. صدر زرداری اور وزیر اعظم کی اس واقعے کی مذمت سامنے آئی ہے. صدر زرداری نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو معاف نہیں کریں گے. شہداء کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ ایسی بزدلانہ کارروائی ہمارا عزم کمزور نہیں کر سکتی، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت پر کوئٹہ میں خصوصی اجلاس بلایا گیا. آئی جی بلوچستان نے چمن پھاٹک کے قریب جو دھماکہ ہوا اس کے ابتدائی رپورٹس پیش کی. وزیر داخلہ نے کہا کہ درندوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بدترین سفاکیت کا مظاہرہ کیا ہے. پھر سرفراز بگٹی جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، انہوں نے یہ کہا کہ شہداء کے خون کے مقروض ہیں، فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہم ہی پہنچائیں گے ان کو منطقی انجام تک. تو چلیں جی اس پہ بات کر لیتے. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وقار صاحب بہت شکریہ، اور اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے آج آپ سے بات کر رہے ہیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، ٹارگٹ انہیں کیا گیا ہے. اہداف دشمن کے ہمیں یہی نظر آ رہے ہیں کہ خوف اور دہشت پھیلایا جائے. آپ کے خیال میں یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سائم اینڈ صدر. ڈیفینیٹلی ایک اندوناک واقعہ، اور عید کے موقع پہ سب سے پہلے تعزیت جتنے بھی شہداء ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ. اور ابھی اس کی ٹائمنگ دیکھیں، آئی تھنک 2 چیزیں اس میں اہم ہیں. ایک تو پاکستان کا جو بڑھتا ہوا اسٹیچر ہے ان دی کمیٹی آف نیشنز، یہ کافی لوگوں کو نہیں چبھ رہا. اس میں بھارت کی لابی ہے، پھر نتنیاہو صاحب بھی پریشان ہیں، اینڈ ڈیفینیٹلی پھر ڈیٹریکٹرز ہیں ریجن میں. اور دوسرا جو ہے آئی تھنک اگر آپ نے دیکھا ہو، فالو کیا ہو، پچھلے 3 مہینے میں اسپیشلی فتنہ ہندوستان کے خلاف بڑے کامیاب آپریشن جا رہے تھے، اور دے ور آن دا رن. تو میرے خیال میں یہ ٹائمنگ ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، اس کا لنک ضرور کسی نہ کسی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے یا کوئی اوکیزن ہوتا ہے. تو ایک عید کے آئی تھنک عید سے پہلے یہ ٹارگٹ کیا گیا تاکہ میسج جائے، جس آپ بتا رہی ہیں
کیا پھیلایا جائے. دوسرا ہے کہ ابھی نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاک کی بھی بات ہو رہی ہے, انشاءاللہ شاید اسلام آباد میں ہوگا. تو یہ چیزیں آئی تھنک بڑی چبھتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ گودی میڈیا کیسے سیلیبریٹ کر رہا تھا. بیسیکلی دے تھنک کہ یہ کوئی دھرندر مووی بنی ہوئی ہے جس پہ سارا گدی پاکستان, اینڈ دے ٹریویلائز اٹ آلسو انفارچونیٹلی. اور وہاں پہ کیوں ٹی وی مر جائے تو پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں. تو آئی تھنک دیز آر دا 2 فیکٹرز. لیکن لڑائی جو ہے ابھی فیصلہ کن مراحل میں ہے. یہ سافٹ ٹارگیٹس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں بیسیکلی, جس میں سویلینز ہیں, جس میں آپ کہہ لیں کہ ٹرینز ہیں, صاف ظاہر ٹرینز ابھی کوئی ملٹری ٹارگیٹ تو نہیں ہے. اینڈ دے وانٹ ٹو پروو کہ جی ہم کوئی بڑی عوامی موومنٹ ہے. ابھی آپ نے دیکھا ایک ویڈیو آئی جس میں خواتین کی پارٹیسپیشن کو دکھایا گیا, اینڈ دیٹ واز موسٹ پرابلی شاٹ ان بلوچستان. ابھی اس کو وہ دے آر ٹرائنگ ٹو بیسیکلی سٹیمولیٹ, جس طرح ترکیہ کے خلاف جو دہشت گرد تنظیم ہے PK کے, وہ بھی انہوں نے کوئی 30-40 خواتین رکھی ہیں جو صرف ویڈیوز بنانے کے کام آتی ہیں. تو تاکہ اس کو ایک رنگ دیا جائے کہ وہ عوامی موومنٹ ہے. یہ اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ بلوچ فوج کے ساتھ. بیسیکلی اٹ از ہارڈ کور ٹیررزم. اور پاکستان کو ابھی آئی تھنک جو اپنی اسٹریٹجی ہے, اسپیشلی ان ٹرمز آف ٹارگیٹنگ ٹیررسٹ ڈینز اکراس دا بارڈر, اس پہ بھی دوبارہ آئی تھنک ریویو کرنا ہوگا کہ وی شوڈ گو ان. اور دوسرا جو ہے بھارت کو بھی آئی تھنک کسی نہ کسی کو جواب دینا ہوگا, بیکاز انف از انف. جب ثبوت ہیں کہ اس میں ریسرچ انالیسس ونگ موجود ہے, یا اس کی جیسے بیک اپ ہے, یا کوئی اور ممالک ہوں, پاکستان اپنی پوری ایفرٹ کرے ڈپلومیٹیکلی, اکنامکلی, پولیٹیکلی, اینڈ آئی وڈ سے ایون ملٹریلی. اور بریگیڈیئر صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا. اور جس ویڈیو کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں اس ویڈیو میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خواتین وہ ان کے نیٹ اینڈ کلین یونیفارم, اس کے بعد وہ ایک NLE لیول کی ایڈیٹنگ ہوئی ہوئی, DJI کے ڈرونز استعمال ہوئے, پھر اتنا جدید اسلحہ ان کے پاس. صاف پتہ چل رہا ہے کہ بھارت کی سرپرستی میں وہ سارا چیزیں جو ہے وہ اسپانسرڈ ہیں. آپریشن غضب للحق میں جس طریقے سے فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے, ان کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا, یہ ان کا پیٹرن, ان کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ اس کے بعد جب ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ سافٹ ٹارگیٹس کو نشانہ بناتے ہیں, یہ سویلین آبادیوں کو نشانہ بناتے ہیں. یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے, یا پھر اب یہ آخری دم کی ان کی ریٹیلیشن ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم شکست خوردہ ہو چکے ہیں. آئی تھنک دے کین ریڈ اٹ. ایک تو ود ان پاکستان جو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم ہے, یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں حتمی مراحل میں ہے, اور ہماری اسسمنٹ پہلے سے یہ رہی کہ 2026 انشاءاللہ ڈیسائسو ہوگا. اور دوسرا ہے یہ جو پاکستان نے لاسٹ ایئر بھارت کے دان توڑے, اور ابھی اس سال ڈپلومیٹک سکسیس ہے. بیکاز ایوری باڈی نوز اٹ کہ ابھی اگر امن مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اس کے بعد پاکستان کی ٹریجیکٹری, پاکستان ایسے سفر پہ روانہ ہوگا انشاءاللہ کہ دین دیر از نو ٹرننگ بیک, اور خطے میں اٹ ول اپیئر بیسیکلی ایز نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر. اور بھارت آئسولیٹڈ فیل کر رہا ہے. ابھی مارکو روبیو صاحب کا وزٹ ہوا, وہاں بھی جے شنکر صاحب گلا شکوائی کر رہے تھے. تو دے نو اٹ کہ ملٹریلی کنونشنل لڑائی میں یہ کچھ نہیں کر سکے. تو پھر یہ ان کے جو بیکرز ہیں اور جو خوارج بیٹھے ہوئے ہیں کابل میں, اس کا سہارا لیا گیا. لیکن پاکستان نے ہمیشہ بڑا کیلکولیٹڈ رسپانس دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی آئی ایم شیور پلاننگ ہو رہی ہے. باقی افغانستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں خوارج اور ان کے بیکرز, دے شوڈ ریئلائز اٹ کہ یہ ایک لوزنگ وار ہے. پاکستان از کنٹری ٹو ریکن وتھ, اور ان کی آئی تھنک بھلائی اسی میں ہے, اور افغان عوام کی بھی جو بیچارے سپریسڈ ہیں اس وقت, آلموسٹ 40 ملین پیپل, جس میں 20 ملین خواتین تو بند ہیں گھروں میں, اور ان کے اگینسٹ بڑی سخت موومنٹس چل رہی ہیں, ناردرن ریزسٹنس فرنٹ وغیرہ. یہ پھر دے ول لوز دا رجیم آلسو. تو پھر نہ بیسز رہیں گے, نہ ان کی لیٹس سے ڈالر کمانے کی جو نیٹ ورک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہیں. لیکن افسوس یہی ہے کہ عید کے موقع پہ سویلینز کو شہید کیے گئے, اس میں پوری فیملی جو ہے وہ شہید ہوگی. دے ور لیونگ کسی اپارٹمنٹ میں اس کے نزدیک ہی. اور پھر BYC کا کنیکشن اس میں نظر آیا کہ جو مسنگ پرسن ہے وہ ٹیررزم میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچا چھٹا جو ہے آئی تھنک اس کو ڈیفیٹ کیا جائے گا. اور جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا وقار صاحب کے گودی میڈیا کس طریقے سے خوش ہو رہا تھا, پھر جس طرح سے 2025 میں پاکستان نے انڈیا کو شکست دی. اب سامنے آ کر جنگ لڑنے کی تو ان میں پاکستان میں ہمت نہیں ہے, لیکن یہ سازشوں اور اس طرح کی دہشت گردی پر بھارتی حکومت اتر آئی ہے. جبکہ اس وقت پاکستان کی عالمی سطح پر الحمدللہ پوزیشن بڑی مستحکم ہے, پذیرائی ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کنٹینیوٹی رہے گی بھارت کی جانب سے, تو اس کو پھر کاؤنٹر کیسے کیا جانا چاہیے؟ یہ بالکل کنٹینیوٹی رہے گی, بیکاز دس از دا ٹول دیٹ دے ہیو اڈاپٹڈ. ابھی آئی تھنک پرسوں ہی ایک انٹرویو تھا, شاید کرن تھاپا نے کیا, ایک ویسٹرن اینالسٹ ہیں, اینڈ ہی سیڈ اٹ کہ بڑا کلیئرلی لاسٹ ایئر پاکستان نے ان کو ملٹریلی بھی جواب دیا, اور ان کے ایکچولی دے بروک دیئر جاز, اور پاکستان بیسیکلی
इज अ फोर्स टू रेकन विद, और आप इनको केमिस्ट्री डिफीट नहीं कर सकते। तो ये आई थिंक कंक्लूजन था। तो फिर $110 अरब का बजट हो, मिलिट्री ने रिसर्च नेशनल का अपना आई थिंक 5 से 8 अरब डॉलर का बजट है, उसको जस्टिफाई भी करना है, तो फिर यही तरीका रह जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी एक एग्रेसिव पॉलिसी होनी चाहिए। अगर सबूत हैं हमारे पास तो देन वी शुड बी देन रिटेलिएटिंग। हमारे पास बड़े तरीके हैं। अभी आप देखें भारत के अंदर जितनी मूवमेंट्स चल रही हैं, पाकिस्तान शुड नाउ ओपनली सपोर्ट, चाहे वो खालिस्तान की मूवमेंट है, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट का ब्रेक अवे, और अभी इवन जो कॉकरोच आई थिंक जनता पार्टी है, जो रिवोल्ट है ऑफ द यूथ, आई थिंक वी शुड देन ऑल आउट सपोर्ट इट। फिर कोई शर्म शरा नहीं होनी चाहिए। एंड देन देयर आर सो मेनी अदर मीन जो डिस्कस नहीं हो सकते। इनका जवाब जाना चाहिए इन द हार्ट ऑफ लेट्स से इंडिया। अग्री। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और कॉकरोच जनता पार्टी की अभी जिक्र हो ही रहा था, भाई गोदी मीडिया की तो चीखें निकल गई है ना। They were not expecting this. They were not expecting this। और आपको पता है गोदी मीडिया सारा बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। अब वो बेचारे उनके धुएं उड़ा के रख दिए कॉकरोच जनता पार्टी ने। और मिलियन ऑफ फॉलोवर्स उनके विद इन फ्यू डेज आप देखें, और जो उनका मैनिफेस्टो है वो भी सामने आ गया है। सो ये वहाँ की यूथ जो है, जाहिर है हर जगह हम देखते हैं कि वो एक नए फ्रेश आइडियाज के साथ आते हैं। आई गेस उन्हें कॉकरोच कहा गया था, उनको कॉकरोच कहा गया था चीफ जस्टिस की जानिब से। तो वही बात है फिर कि जुल्म कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है, एक इंतहा होती है, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाए उसके बाद फिर इस तरह की अपराइजिंग। तो उन्होंने उस नाम को ही ओन करके कॉकरोच जनता पार्टी बना ली है। चले जी आगे बढ़ते हैं और आपको जरा कराची के हवाले से बताते हैं। डीआईजी सिक्योरिटी ने जदीद पुलिसिंग पर सिक्योरिटी ट्रेनिंग हैंडबुक मुतारिफ करा दी है, और हैंडबुक का इजरे का आगाज सदर आसिफ अली जरदारी को किताब पेश करके किया गया। अच्छा, बुक एसएसयू की जानिब से तैयार की गई है, और डीआईजी सिक्योरिटी कहते हैं कि हैंडबुक एक जामे अमली और तरबियती दस्तावेज है, और किताब का इजरा इदारों की तरबियत को जदीद मयारी बनाने की तरफ एक अहम कदम है। तो नजीर शाह हमें इस हैंडबुक के हवाले से मज़ीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे। बताइए नजीर। डीआईजी सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद ने जदीद पुलिसिंग के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी ट्रेनिंग हैंडबुक मुतारिफ करा दी है, जिसका इजरा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को हैंडबुक पेश करके किया गया है। डीआईजी सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद के मुताबिक ये हैंडबुक स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जानब से तैयार की गई है, जो जामा अमली और तरबियती दस्तावेज है, जिसका मकसद कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत को जदीद और मयारी खतूत पर इस्तवार करना है, जिससे पुलिस के टैक्टिकल यूनिट्स, एमरजेंसी रिस्पॉन्डर, साइबर माहिरीन और दीगर सिक्योरिटी इदारों के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है, ताकि पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस के तनाजुर में बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक तरबियत के मौजूद जो खला है उसको पूरा किया जा सके। डॉक्टर मकसूद अहमद का कहना है दौरे हाजिर की पुलिसिंग के लिए फाल तकनीकी और पेशगी हिकमत अमली पर मबनी निज़ाम अपनाना नागुज़ीर हो चुका है, ताकि दहशत गर्दी, साइबर क्राइम, हंगामी हालात, वीवीआईपी सिक्योरिटी और हसास नौईर के वाक़यात से मौसर अंदाज में निपटा जा सके। इस हैंडबुक में टैक्टिकल रेडियो कम्युनिकेशन, टैक्टिकल मोटर ड्राइविंग, असले के मौसर इस्तेमाल, आईडीज के तदारुक, गैर मौलिक हथियारों, रिंग्स ऑफ सिक्योरिटी और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ समेत एमरजेंसी रिस्पॉन्स, आफात के इंतजाम, प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी ड्यूटीज और दीगर के बारे में बताया गया, ताकि इससे मुस्तफ़ीज़ हुआ जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह। अच्छा जी, अब बात हम कर लेते हैं एक ऐसे मसले के हवाले से जो कि ट्रैवलर्स के लिए एक इंतहाई खतरनाक तो नहीं कह सकते, लेकिन तशवीशनाक एक मसला बना है, अलार्मिंग सिचुएशन, सरदर्द बना हुआ है। और वो ये है कि जनाब ट्रैवलर्स और घूमने फिरने के शौकीन अफराद, जो जिनको सयाह भी कहा जाता है, वो बड़े परेशान है। क्यों? क्योंकि किरायों में इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बहुत बढ़ गया है। अब फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने लाहौर से फर्ज करें या पंजाब से अगर किसी ने जाना होता था केपी, आप कह लें कि नारायण कगान तक जाना होता था, तो एवरेज एक फैमिली, 4 लोगों की फैमिली का एक खर्चा आता था 50,000 आपका पूरे हफ्ते का, 7 दिन का, 8 दिन का ट्रिप हो जाता था। अब वही जो है वो डबल हो गया, अब 1 लाख 1.5 लाख तक तो बात पहुंच गई है। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो बाय रोड सफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, हम उनकी बात भी नहीं कर रहे हैं जो हवाई जहाज का टिकट लेके। अब आप सोचें फी बंदा टिकट इतना महंगा है, तो अगर घर के 4 अफराद जा रहे हैं तो वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये छुट्टियां अब जून जुलाई की आ रही हैं, हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, सब चाहते हैं घूमना फिरना, लेकिन जैसे कि साइम बता रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा है उससे ट्रेनों के किरायों में इजाफा, फजाई सफर के किरायों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। फिर उसके ऊपर कहते हैं ना होटलिंग वाले, होटल्स वाले भी, वो भी अपना उन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए, खाने पीने की अशिया महंगी हुई। जहां वो देखते हैं ना कि कोई लोकल नहीं है,
کوئی باہر شہر سے آیا ہے تو پھر اس کو تو وہ ٹھیک ٹھاک کہتے ہیں نا، لوٹنے کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہوتا ہے. اب کبھی شمالی علاقہ جات کی سیر، تاریخی مقامات کا وزٹ یا فیملی ٹرپ متوسط طبقے کے لیے نسبتاً آسان ہوا کرتا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال بہت بدل چکی ہے. اب یہ ایک پریولیج ہو گیا ہے کہ لگژری ہو گئی اگر آپ نے پاکستان میں بھی ٹریول کرنا ہے. اور پھر وہی بات ہے، وہ 4 بیسک چیزیں ہیں کہ آپ کے بسز کے کرایہ ہیں وہ مہنگے، ہوٹلس کے کرایے مہنگے، اور اس کے بعد آپ کے کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی ہو گئی ہیں. کم بجٹ میں مری، سوات، گلیات، ہنزا کا ٹور اب نہیں پلان کیا جا سکتا، اب دگنے ریٹس ہو گئے ہیں. تو جناب اسی حوالے سے ہم نے آپ کو بتائیں کہ ایک ایز لائف ہم نے تیار کیا اس حوالے سے، اور وہ بھی آپ کو ذرا دکھا دیتے ہیں کہ کیا صورتحال بنی ہوئی. کیونکہ جون جولائی کی یہ جو مہینے ہیں نا، یہ جو پری مانسون ہوتے ہیں، مطلب اس کے بعد پھر مانسون آ جاتا ہے. آپ سب چھوڑیں، اسلام آباد سے مری تو کوئی ایشو تھا ہی نہیں لوگوں کے لیے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اسلام آباد سے ملک کے بالائی علاقوں جانے کے لیے ٹریفک تقریباً دگنا ہو گیا ہے. مری کے لیے صرف ایک دن کا کرایہ میں 4,000 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. تو زینب علی ہم سے ہم مزید جانتے ہیں کہ آخر اسلام آباد والے پھر اب سوچ کیا رہے ہیں. تو زینب ذرا ہمیں بتائیے گا آخر ہے کیا صورتحال؟ جی، اس وقت میں جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی کے مصروف ترین ٹرانسپورٹ اڈے پر موجود ہوں، جہاں سے لوگ اپنے آبائی علاقوں اور سیاحتی مقامات کی طرف جاتے ہیں. لیکن حالیہ دنوں میں پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے کرائے جو ہیں کافی حد تک بڑھ گئے ہیں، جہاں پر عام شہریوں کے ساتھ ساتھ جو ٹورسٹ ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میرے ساتھ یہاں پر ایک ٹرانسپورٹر موجود ہے، ہم ان سے جانیں گے کہ ان دنوں میں پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہونے کا ہوا ہے. بات اس طرح کی ہے کہ اب ڈبل ٹریپل پیٹرول ہو گیا ہے. ان دنوں میں ہم تقریباً 3,500-4,000 کا پیٹرول ڈالتے تھے. اب یہ صاحب ہو گیا کہ ڈبل ٹریپل ریٹ ہو گیا. اب کوئی بھی نہیں جا رہا. اب یہ تیسرا دن ہمیں کھڑا ہوں، کوئی بھی یعنی کہ کوئی ناران کی طرف، کشمیر کی طرف لوگ آ ہی نہیں رہے، کیونکہ مہنگائی بہت ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہے. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ناران کاغان یا سوات والے علاقوں کی طرف جانا ہو تو پہلے کرایہ کیا تھا اور ابھی کرایہ کیا ہے؟ پہلے ہم 5 دن کے لیے جاتے تھے 30,000 35,000 میں. ہمارا خرچہ ہوتا تھا تقریباً 12 سے 15,000 روپیہ یا 18,000 روپیہ ہوتا تھا. اب 30-35,000 کا پیٹرول ہوتا ہے، تو یہ لوگ نہیں جا رہے ہیں. ابھی بالکل ڈبل ٹریپل ریٹ پیٹرول کا ہے. ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ کرایہ اب ٹرپل ہو چکا ہے، اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے نہ صرف جو سیاح ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ خود بھی اس سے حد درجہ متاثر ہو رہے ہیں. جی اچھا جی، اب ہم بات کر لیں گے اسی حوالے سے. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاحت سردار یاسر الیاس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ یاسر الیاس صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. مہنگائی نے ہم دیکھ رہے ہیں سیاحت کے شعبے کو کس حد تک متاثر کیا ہے، وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے. کیا اگر ہم ٹریولنگ کی بات کر لیں، اگر بائی روڈ بھی آپ نے ٹریول کرنا ہو، بسز کے کرائے مہنگے، پھر ہوٹلز کے کرائے مہنگے، پھر اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء مہنگی. کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ ٹورزم کا شعبہ متاثر ہوا ہے؟ اگر اوور آل ٹورزم کی بات کی جائے تو گلوبلی $11 ٹریلین کی یہ مارکیٹ ہے، اور ایئر آن ایئر گروتھ اگر پاکستان میں دیکھی جائے ڈسپائٹ انفلیشن، کیومولیٹو ایوریج گروتھ ریٹ ہم نے دیکھی ہے 10% کے قریب. اگر 2023 کی بات کی جائے اس وقت بھی ہیوج گروتھ تھی ٹورزم میں، اور اس وقت جو ہمیں انفلیشن تھی 38% پہ تھی. ایک سال پہلے کی بات کی جائے تو 20% کے قریب تھی، اور ہم سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آ گئے تھے. بیکاز آف دا وار اٹ ہیز گون اپ ٹو اباؤٹ 10 to 11%. تو ڈسپائٹ ان چیلنجز کے، ان کے باوجود بھی پاکستان کے اندر ہم گروتھ دیکھ رہے ہیں ٹورزم میں، ڈومیسٹک ٹورزم میں. آئی نو کہ ایک انفلیشن کا امپیکٹ ہے، لیکن صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے. بیکاز آف دی انکریز آف فیول پرائسز، گلوبل امپیکٹ ہے ٹورزم کے اوپر اکراس دا ورلڈ. ابھی اگر ایئر فیئر ٹکٹس آپ دیکھ لیں کسی بھی ایئر لائن کے کہیں بھی جانے کے لیے، تو ایک اچھا خاص انکریز ہوا ہے بیکاز آف دا فیول کاسٹ. لیکن ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں نا، متوسط طبقے کی اگر ہم بات کریں، خاص طور پر عید کے بعد اب تو ایک لانگ ویکینڈ بھی ہے، پھر جون جولائی کی چھٹیاں ہیں. عام آدمی اگر شمالی علاقہ جات اور دیگر سیاحتی مقامات جانا چاہے تو اب اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے. کیا حکومت کم بجٹ ٹورزم کے لیے بھی کوئی مقامی لوگوں کے لیے پالیسی بنا رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ود دا انگیجمنٹ آف دا پرائیویٹ سیکٹر، کیونکہ میجورٹی جو پراپرٹیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں. پھر ہمارے پاس گرین ٹورزم کا انیشیٹو بھی ہے، جنہوں نے موسٹلی پراپرٹیز پروونشل ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے لے لی تھی، ان کو وہ مینج کر رہے ہیں، اور وہ بہت ہی بہتر کاسٹ پہ مینج کر رہے ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سبسڈائز پیکیجز انٹروڈیوس کیے جائیں فار دی نارمل، ایک عام آدمی کے لیے جو ایک آپ کا ایوریج ٹریولر ہے. اور ہمارا ٹارگیٹ بھی وہی ہے، کیونکہ ڈومیسٹک جو مارکیٹ ہے پاکستان کی 40 to 50 ملین ٹریولرز آپ کے لوکل ہیں. آپ کا جو ٹورزم ہے جنریٹ کر رہا ہے ویلتھ 40 to 50 ملین لوکل ٹورسٹ جنریٹ کر رہا ہے. تو مین ٹارگیٹ مارکیٹ ہماری وہی ہے. لیکن آج بھی اگر پاکستان کے ٹورزم کو آپ گلوبل ٹورزم سے کمپیئر کریں اپنی پرائسز کو، تو ہم پھر بھی بہت سستے ہیں. میں اگین ایگزامپل دیتا ہوں، ہم 5 اسٹار ہوٹل سے اور 3 اسٹار ہوٹل کی ایگزامپل لے لیں کہ باہر ایک 5 اسٹار ہوٹل $700-800 آپ کو چارج کرتا ہے پر نائٹ.
پاکستان میں $150-200 ہے, اور سیم ٹائم اگر 3 اسٹار 2 اسٹار 4 اسٹار کی اگر آپ بات کریں تو بہت کم ہے, آپ $70-80 پے کر رہے ہیں. پھر ایئر بی این بی کی طرف اگر آپ آ جائیں تو وہ بھی بہت انیکسپینسو ہے. تو آج بھی میں مانتا ہوں کہ جو پاکستان کا ٹورزم سیکٹر ہے بہت بہتر ہے بنسبت باقی ممالک کے ان ٹرمز آف آر کاسٹ. یس, بٹ آبویسلی ایک عام جو آدمی ہے جو کہ لیس پریویلیجڈ ہے, جو کہ لوور سوشل اکنامک اسٹیٹا سے بلانگ کرتے ہیں, وہ آبویسلی 5 اسٹار اور ایئر بی این بیز کے اندر وہ نہیں جاتے. وہ دے بلیو دے گو ٹو دا لوکل ہوٹلز اینڈ آل. بٹ جب ہم ہوٹلز کی بات کر ہی رہے ہیں تو ہوٹلز اور ٹرانسپورٹ کے جو بڑھتے کرائے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی نگرانی موجود ہے, حکومت اسکروٹنائز کر رہی ہے. بہت پرو ایکٹیو میجرز ہم لے رہے ہیں. جتنی ہماری پروونشل ٹورزم ڈپارٹمنٹس ہیں, پروونشل ایڈمنسٹریٹو سروسز ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم ٹرانسپیرنسی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جتنی ریٹ لسٹ ہیں اس علاقے کی, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی ہوں, ہوٹل کی ہوں, وہ ویزیبل ہوں. ساتھ سیم ٹائم پہ ان کے پاس ہم میکینزم انٹروڈیوس کر رہے ہیں کنیکٹیوٹی کا, کہ ایک عام ٹورسٹ کمپلینٹ فائل کر سکے کہ کوئی چیز کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈسپیرٹی ہے. اور ایک چیز میں نے فیل کی ہے کہ ہمارے ملٹیپل ٹور آپریٹرز ہیں جو ریٹس چارج کرتے ہیں جو غیر مناسب ہیں. تو میں انکریج کر رہا ہوں آن لائن ڈیجیٹل ماڈل فار بکنگ, جیسے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے booking.com. تو پاکستان کے ایک اپنا پلیٹ فارم ہم کریٹ کر رہے ہیں تاکہ اوپنلی لوگ ٹرانسپیرنٹلی دیکھ سکیں کہ ایک ہوٹل کیا چارج کر رہا ہے, یا وہاں پہ اگر کوئی ریزورٹ ہے وہ کیا چارج کر رہی ہے, کوئی اور سروسز ہیں, پیراگلائڈنگ ہے, وہ کیا چارج کر رہے ہیں. آپ ایک ہی پلیٹ فارم کے تھرو ساری بکنگ ٹرانسپیرنٹلی کر سکیں تاکہ مڈل مین کو ہم ختم کر دیں. اچھا, لیکن ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں پبلک کو بھی اویئر کرنا ہوگا. لوگ ایڈوانس بکنگ کا کانسیپٹ کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہاں جائیں گے ذرا بارگیننگ کریں گے تو کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ظاہر ہے جب آپ ارلی بکنگ کراتے ہیں تو آپ کو کم پرائس ملتے ہیں, لیکن جب آپ ایسا کوئی پیک سیزن ہو تو پھر پرائس اوور ہوئے ہوتے ہیں. تو ذرا سا اس چیز کو کیسے آپ دیکھیں گے؟ میں یہ مانتا ہوں کہ گلوبل فینومینا ہے کہ جب آپ پیک سیزن میں کہیں بھی جائیں گے دنیا میں تو وہ ریٹس منہ مانگے اپنے مانگیں گے جو بھی ان کو بہتر لگتا ہے, بیکاز ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. ہم آلٹرنیٹیولی انکریج کر رہے ہیں آف سیزن ٹریول, کہ اگر لیٹس سے اگر پیک سیزن میں آپ کو پتا ہے ناردرن ایریا میں سرٹن چارج کر رہے ہیں تو آپ لوگ ان چھٹیوں کو ان کی جگہ اگر اکتوبر نومبر میں چل جاتے ہیں یا آپ ونٹر میں چل جاتے ہیں, کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جنرلی آکوپینسی ان جگہوں پہ اس وقت کم ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک وی ہیو ٹو بیلنس دس آؤٹ. اور آج سب سے بڑا جو ایشو میں دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے کاسٹ میں انکریز ہوئی ہے کہ ہم ڈیمانڈ ورسز سپلائی دیکھیں. ڈیمانڈ بہت ہے, سپلائی کم ہے. موسٹلی اگر مری کی آپ لوگ بات کر رہے تھے, مری میں دیکھیں تو آپ کے پاس ناکافی ہیں ہوٹلس, بہت کم ہوٹلز ہیں, بہت کم ریزورٹس ہیں, بہت کم موٹیلز ہیں وہاں پہ. اور میں سمجھ رہا ہوں اس کے بانسبت یہاں پہ بہت زیادہ گنجائش ہے امپروومنٹ کی, ڈیولپمنٹ کی, اور ہم انکریج کر رہے ہیں ڈیولپرس کو کہ مزید سائٹس کریٹ کریں. اور اگین ایک ایکو ٹورزم پہ ہمارا فوکس ہے. جیسے جی بی کی ایگزامپل لیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ گلیمپنگ پاز اور ایکو فرینڈلی سائٹس کریٹ کیا جائیں جو سستے بھی ہوں گے. اس طرح کے پی گورنمنٹ آپ دیکھیں بہت ساری سائٹس لا رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ ملٹیپل سائٹس لا رہی ہے. ایز آف ناؤ جو اسپینڈنگ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, پنجاب گورنمنٹ نے اوور 22 بلین روپیز اسپینڈ کیے ہیں ڈفرنٹ, اور اسپینڈ کر رہے ہیں مزید ملٹیپل سائٹس پہ جن کو ریوائیو کیا جا رہا ہے, ری اسٹیبلش کیا جا رہا ہے, نئی سائٹس بن رہی ہیں, چیئر لفٹس انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں. اور یہ سارے پاکستان کے ٹورزم ڈپارٹمنٹس پہ کام کر رہے ہیں ٹو میک شیور کہ ہمارے پاس جو اپنا ٹریولر ہے, اپنے ڈومیسٹک کنزیومر ہے, اس کے لیے ایمپل اسپیسز اویلیبل ہوں جہاں وہ پیسے خرچ کر سکیں. رائٹ, تھینک یو ویری مچ سردار یاسر الیاس صاحب, آپ نے بڑے اچھے میں ساری باتیں سمجھائیں. یہاں پر ایک بریک, جی حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. آج دنیا بھر میں دنیا کا جو سب سے مقبول ترین کھیل ہے اس کا دن منایا جا رہا ہے. اب یہ کرکٹ تو نہیں ہے, فٹ بال. کرکٹ تو جناب صرف پاکستان میں سب سے مقبول کرکٹ ہے, یا ہم ایشیا کے اور کنٹریز کی بات کر سکتے ہیں, یا وہ ملک جو وہاں پر کھیلتے ہیں. لیکن فٹ بال جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑا اس کو فالو کیا جاتا ہے, پسند کیا جاتا ہے. بڑے زبردست پلیئرز ہیں, لیگز ہیں, ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. تو آج جناب فٹ بال کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. کیا بات ہے, آج دنیا بھر میں فٹ بال کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور اس کھیل کو مشہور بین الاقوامی کھیل کے طور پر منفرد ایک حیثیت بھی حاصل ہے. اچھا, اب اس دن کو منانے کا مقصد مقبول کھیل جو کہ فٹ بال ہے, اس کی ثقافتی اہمیت, کھلاڑیوں کی لگن اور اس کے ذریعے معاشرے میں اتحاد و یکجہتی کے فروغ کو اجاگر کرنا ہے. اس سال یہ دن ایسے موقع پر آ رہا ہے جب فیفا ورلڈ کپ کے آغاز میں صرف 17 دن باقی رہ گئے ہیں, اور اس سال عالمی کپ امریکہ, کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جائے گا, اور ایونٹ کو تاریخ کا سب سے بڑا ورلڈ کپ قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں 48 ٹیمیں شریک ہوں گی. لیکن سابق عالمی چیمپئن اٹلی مسلسل تیسری بار ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا, اور رواں سال بھی دنیا کے بہترین فٹ بالرز ایکشن میں نظر آئیں گے. تو ان میں جی لائنل میسی ہیں, کرسٹیانو رونالڈو ہیں, نیمار جونیئر ہیں, فرانس کے کلیان ایمباپے ہیں, ناروے کے ارلنگ ہالینڈ ہیں,
مصر کے محمد صلاح، اسپین کے لامین یامال سمیت کئی کھلاڑی شامل ہیں. تو ہم تو یہ اس خواہش کا بچپن سے انتظار کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کی بھی کوئی فٹ بال ٹیم ہوتی ہے، جبکہ ہمارے لیاری میں بڑا ہی ٹیلنٹ ہے. ہمارے بلوچستان کے پلیئر جو ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. تو پاکستان کی ٹیم کو فیفا ورلڈ کپ میں شریک نہیں ہوگی، لیکن ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان میں جو تیار کی گئی فٹ بالز ہیں وہ ضرور ورلڈ کپ میں استعمال ہوں گی، اور ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے. دنیا بھر میں استعمال ہونے والے بہترین فٹ بالز کی تیاری سیالکوٹ اس میں نمایاں اہم کردار ادا کرتا ہے، جسے بین الاقوامی سطح پر سراہا جاتا ہے. کیا بات ہے بھائی. عالمی یوم فٹ بال اور ورلڈ کپ کے سلسلے میں اقوام متحدہ میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار نے سیالکوٹ میں تیار کرتا فٹ بال پیش کی، اور اسی فٹ بال سے UNO کے ہیڈ کوارٹرز کے تاریخی نارتھ لان میں دوستانہ فٹ بال میچز بھی منعقد ہوئے، جن میں سفارتکاروں، سابق فٹ بال کھلاڑیوں اور اقوام متحدہ کے عملے نے شرکت کی. دنوں آپ کو یاد ہے وہ بڑی وائرل ہوئی تھی ویڈیو نیٹلی بیکر کی، اور انہوں نے جس طریقے سے کک لگائی تھی، تو وہ تو بھائی بڑا زبردست فٹ بال کھیلتی ہیں. اس دن ہمیں انکشاف ہوا. سو امریکہ میں کیونکہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس سے متعلق جو وہاں کا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ کچھ اچھی خبریں نہیں دے رہا ہے. اب آپ سوچیں کہ ورلڈ کپ امریکہ میں ہو اور فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہو، اور اس حوالے سے ہم یہ کہیں کہ جی میڈیا کیا بتا رہا ہے. میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ امریکی ہوٹل اینڈ لاجنگ ایسوسی ایشن کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ورلڈ کپ کے میزبان 11 شہروں میں ہوٹل بکنگ توقعات سے انتہائی کم ہے، جس سے خدشہ پیدا ہو گیا کہ ٹورنامنٹ سے جو ایک فائدہ ہونے والا تھا معاشی طور پہ، پوٹینشیلی جو فائدہ ہونے والا تھا وہ نہیں ہو سکے گا. فیفا نے دعویٰ کیا ہے کہ 50 لاکھ سے زائد ٹکٹ فروخت ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ہوٹلز میں رش نظر نہیں آ رہا ہے. ایسوسی ایشن کے مطابق فیفا نے اپنے استعمال کے لیے ضرورت سے زیادہ کمرے بک کرا لیے، جس سے مصنوعی طور پر طلب اور قیمتیں بڑھ گئیں، لیکن بعد میں بڑی تعداد میں یہ بکنگز منسوخ کر دی گئیں، جس سے مارکیٹ میں ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی. اچھا، اس کی وجہ جو ہے نا وہ سیاسی ماحول بھی قرار دی جا رہی ہے، جو اس وقت ایک جنگی ماحول ہے نا، اس کی وجہ سے یہی سول ریزن ہو سکتی ہے. بات کر لیں گے اسی حوالے سے. فٹ بال تجزیہ کار علی طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ علی، آپ نے آج اس فٹ بال کے عالمی دن کے موقع پر ہمارے لیے وقت نکالا. فٹ بال ورلڈ کپ کا ہم سب کو بے چینی سے انتظار ہے. فٹ بال کے جو منچلے ہیں، جو شائقین ہیں پاکستان میں خاص طور پر، ان کو کیا مہنگے ہوٹلز اور ٹرانسپورٹ کرائے عام شائقین کو ایونٹ دیکھنے سے دور کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہرڈل ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم. آپ نے بالکل درست کہا. میں آپ کے انٹرو میں بھی سن رہا تھا کہ جو اس وقت دنیا کے گلوبل حالات جو ہیں، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ اس ٹورنامنٹ پہ پڑ سکتا ہے. اور جہاں تک آپ مہنگے اس کی بات کر رہے ہیں، تو جب بھی کوئی بڑا اسپورٹنگ کمپٹیشن ہوتا ہے کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، جیسے میں کلب فٹ بال فالو کرتا ہوں، تو کبھی بھی کسی یورپین کپ کا فائنل دیکھنے جائیں تو اس فائنل سے 2 یا 3 یا 4 دن پہلے، ہفتہ پہلے جو ہے وہ جو ہوٹلز ہوتے ہیں اس تاریخ کے اوپر وہ کوئی 300-400% زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ تو ایک بڑا نارمل سا ہے کہ اگر ورلڈ کپ ہو رہا ہے، جو کہ فٹ بال کا سب سے بڑا گلوبل ٹورنامنٹ ہے، اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے پرانا ترین کھیل ہے، اس کے بھی اوریجن برطانیہ سے ہی آتے ہیں جیسے کرکٹ کے آتے ہیں. اسی لیے جب ورلڈ کپ کی بات ہوتی ہے تو انگلینڈ کہتا ہے کہ اٹس کمنگ ہوم اور اٹ شوڈ کم ہوم، کیونکہ وہ بولتے ہیں کہ یہ کھیل ہی برطانیہ میں پیدا ہوا ہے، تو اس کی ورلڈ کپ کی اصل جگہ جو ہے وہ برطانیہ. تو امریکہ پہ بالکل اس کا امپیکٹ پڑے گا، اور کیونکہ یہ جو عالمی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ایک نارمل ریشیو ہوتا ہے کہ کوئی ٹورنامنٹ ہو وہ اتنا مہنگا ہو جائے، یہ کچھ اس دفعہ زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ ہر چیز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. جو جنگی حالات ایسے دنیا میں جو ماحول بنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے بہت سے ایسے ہیں فٹ بال فینس جنہوں نے اس چیز کو سمجھا بہتر نہیں ہے کہ وہ اتنی تکلیف اٹھا کے جائیں اور ٹورنامنٹ کو اٹینڈ کریں. تو یہ ذرا سا بتائیے گا کہ اس بار اگر ورلڈ کپ جو ہے اس میں ہر ملک سے شائقین جو کہ ہمیشہ عموماً دیکھتے ہیں پہنچ جاتے ہیں بڑی تعداد میں، اس سال اگر زیادہ تعداد نہیں جاتی ہے تو کیا یہ کھیل پہ کسی طریقے سے امپیکٹ ڈال سکتا ہے؟ دیکھیے بالکل اس کا، اب آپ فیفا ہو یا جتنی بھی گورننگ باڈیز ہوتی ہیں، وہ بڑا اپنے اسپورٹ کو چڑھانے کے لیے، اس کو پروجیکشن کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں. آپ نے دیکھا جیسے اس سال جو ورلڈ کپ ہو رہے ہیں 32 ٹیموں سے 48 ٹیموں کو کر دیا، مطلب گلوبل ریچ کو بڑھا رہے ہیں. وہ ممالک جو نہیں کوالیفائی کر سکتے اس کے کوالیفائنگ کا انہوں نے جو ہے وہ چانسز بڑھا دیے جا کے زیادہ سے زیادہ ملک آئیں. اسی طرح یورپین جو کلب کمپٹیشن ہوتے ہیں اس میں بھی انہوں نے ٹیموں کی تعداد بڑھائی ہے فیفا نے اور یوفا نے، اور فارمیٹس کو چینج کیا ہے تاکہ زیادہ گلوبل اور پبلک اٹینشن، لوگوں کو زیادہ انوالومنٹ کی جائے. تو اس کی وجہ سے
اگر اس حساب سے اتنی پروجیکشن کے بعد یہ جو حالات ہے اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا تو پھر ان کو کچھ اور سوچنا پڑے گا. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں سیکورٹی سچویشن از دا کنسرن. ادر دین دیٹ لوگ تو ظاہر ورلڈ کپ میں آئیں گے, اتنی ٹیموں نے کوالیفائی کیا ہے تو ظاہر وہ سب تو ہوگا, لیکن ٹریول ریسٹرکشنز پرابلمز اگر حالات جون تک نہیں بہتر ہوتے تو پھر وہ ٹرن آؤٹ ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ظاہر ہے جو کہ عموماً ایکسپیکٹڈ تھا. رائٹ. علی, پاکستان کی ٹیم تو نہیں لیکن پاکستان کے فٹ بالز ضرور فیفا ورلڈ کپ میں ہوتے ہیں. سیالکوٹ کی فٹ بالز عالمی سطح پر مشہور ہیں, کیوں ہیں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے. ان فٹ بالز میں ایسا کیا خاص ہوتا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب میں 2 حصوں میں دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ پاکستان کیوں نہیں ہے. ہم ساؤتھ ایشین کوالیفائر سے بھی نکل نہیں پاتے ورلڈ کپ کے لیے. ساؤتھ ایشین, آپ ایشین کوالیفائرز میں تو چھوڑ دیں, ایشین کوالیفائرز میں تو بہت بڑی بڑی بلائیں بیٹھی ہیں نا, تو جیسے عرب ممالک بھی ہیں اور فار ایسٹ کی بھی سائڈ ہے, جاپان اینڈ کوریا جیسے. لیکن ہمیں تھوڑا سا فٹ بال کے ڈومیسٹک سیٹ اپ پہ بہت سیریسلی دھیان دینا پڑے, بہت سیریسلی, تاکہ پاکستان بھی جو ہے یہ دنیا کے موسٹ پاپولر ترین اسپورٹ میں کچھ اپنا نام تو منوائے نا, کچھ وہ تو. سیکنڈلی جہاں تک آپ کی فٹ بالنگ کی بات ہے, دیکھیں یہ سیالکوٹ میں جو فٹ بالنگ انڈسٹری آج سے تو ہے نہیں, یہ تو دنیا میں ایک بینچ مارک رہی ہے. فیفا کے ساتھ گلوبل فٹ بالنگ جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں گزشتہ ریسنٹ ہسٹری میں, اس میں پاکستان کی ہی فٹ بالز ہیں جنہوں نے مطلب اسٹیج کو جو ہے وہ سیٹ کیا ہے. اگر فٹ بال نہیں ہوگی تو پاکستان الحمدللہ ایک ایسا ملک ہے اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حصہ رہتا ہے. اور ان ٹرمز آف کوالٹی آبویسلی اسپورٹنگ انڈسٹری ہے پوری سیالکوٹ میں. فٹ بالز جو ہے وہ یہ پچھلا ورلڈ کپ ہو, یورپین کمپٹیشن, تو فیفا کی ساری ٹورنامنٹس میں جو ہے دا ریکمینڈیڈ, چاہے کوئی بھی مطلب میں دوں گا کہ برانڈیڈ بالز ہوتی ہیں, جو بھی اسپورٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں وہ بنواتی ہیں, وہ آبویسلی پریفرنس ان کی یہی ہوتی ہے کہ دا بیسٹ کوالٹی فٹ بالز کم فرام پاکستان, تو وہ یہیں سے بنوائی جائیں اور پھر اس کے اوپر وہ اپنی برانڈنگ کراتے ہیں. اچھا, تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیے گا, پاکستان کے اگر ہمیں ڈیموگراف کی بات کریں تو یہاں پر نوجوان طبقہ لائک مور دین 60%, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کرکٹ میں ینگ جنریشن تو اتنا زیادہ انٹرسٹ لے بھی نہیں رہی تھینکس ٹو آر کرکٹ ٹیم پرفارمنس. لیکن آپ کے خیال میں پاکستان میں فٹ بال کی طرف رجحان لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا, گراس روٹ لیول پر کیا کرنا ہوگا؟ میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں کرکٹ تو ہم لوگوں کے بلڈ میں ہے نا. میرا دل ٹوٹا تھا 1999 کا ورلڈ کپ کا فائنل جب ہم ہارے تھے, تب میں کرکٹ سے تھوڑا سا وہ بہت, اس کے بعد میں فٹ بال کا فین تو بچپن سے ہوں, تو میں نے پھر اور ویگرسلی جو ہے نا اپنا انٹرسٹ فٹ بال, آپ نے دیکھا آرسنل کی میں نے شرٹ پہنی, کل آرسنل پریمیئر لیگ چیمپئنز بنائے 22 سال بعد انگلینڈ کا. تو اب ینگ جنریشن آپ نے جیسے بولا جتنی بھی ہے, کیونکہ آج کل کی ہماری جنریشن کو کوئک ریزلٹس چاہیے اور کوئک وہ چاہیے, اس کا اٹینشن اسپین نہیں ہے اتنا. وہ نئی جنریشن 5 دن کے ٹیسٹ میچز نہیں دیکھ سکتے اور اس کے بعد ہو جائے. وہ 90 منٹ کا 180 منٹ کا فٹ بال کا میچ دیکھ لیں گے, وہ اس میں خوش ہیں اور ان کو ریزلٹ مل جاتے ہیں, ٹیم بھی سپورٹ کرتے شرٹ پہننے کو, یہ وہ انسٹنٹ گریف اور انسٹنٹ جوائے ہے ان کو. سو یہ اب جتنی بھی نئی جنریشن ہے اس طرف جا رہی ہے. کرکٹ دیکھیں ہمارے یہاں اب کچھ سالوں پہلے ہم نے PSL لائے, تھوڑا سا اس چیز کو ہم نے کیا کہتے ہیں فلیور ڈالنے کی کوشش کی, کلب کرکٹ کر کے, ساری ریجنل کرکٹ کر کے. لیکن آبویسلی قومی ٹیم کی پرفارمنسز ابھی گزشتہ حالات میں ایسے رہی ہیں کہ جو ہماری ینگ جنریشن اور پھر فٹ بال کی طرف جاتی ہے. جہاں تک ہمارے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے فٹ بال کے لیے, میں نے جیسے ابھی پہلے بھی بتایا تھا کہ تھوڑا سا ڈومیسٹک سیٹ اپ ہمیں یہاں پہ لوکل کلبس انٹروڈیوس کرنے چاہیے, تھوڑا سا گورنمنٹ کو اس طرف دیکھنا چاہیے, PSL کی طرح لیگ شروع کرنی چاہیے. اور دیکھیں ینگ جنریشن پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے, کسی بھی اسپورٹ میں پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے, چاہے کرکٹ ہو, ہاکی ہو, آئی ایم شیور فٹ بال میں بھی ہوگا, اسنوکر ہو, ایک ٹائم اسکواش. ہم لوگ ایک ٹائم پہ 1994 میں پاکستان 4 ڈفرینٹ اسپورٹس کا عالمی چیمپئن تھا, جس میں ہاکی بھی تھا, کرکٹ بھی تھا, اسکواش بھی تھا, اسنوکر بھی تھا. تو ٹیلنٹ کی تو بات ہی کمی نہیں ہے نا, پاکستان از فل آف ٹیلنٹ. تو اگر پاکستان اس چیز کو فٹ بال میں بھی کرے, لوکل لیگز لائے, بالکل لائے, تھوڑی سی حکومت کی طرف سے سپورٹ ہو حکومت کی سطح پہ, تو آئی ایم شیور کہ جب ڈومیسٹک سیٹ اپ بنے گا, کلب فٹ بال کا رجحان بڑھے گا, تو پھر قومی ٹیم میں بھی خود آئے گا. پھر
ہم اچھے کوچز ہائر کر سکتے ہیں. تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ پاکستان فٹ بال کی دنیا میں بھی اپنا لوہا منوا سکتا ہے. اور بالکل آپ صحیح کہیں, ڈومیسٹک سیٹ اپ بنانا چاہیے پراپر اس کی. اب لوکل لیگ سے پہلے ہمارے پاس گراؤنڈز ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس ایک فارمل ٹریننگ کیمپس ہونے لگنے چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ لیاری میں بچے اپنے تئیں کام کرتے ہیں اور اپنی محنت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا ٹیلنٹ منواتے بھی ہیں اور عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے گراس روٹ لیول پہ, ٹھیک ہے لیگز ہونی چاہیے, بٹ گراس روٹ لیول پہ کیا اقدامات ہونے چاہیے حکومتی سطح پر؟ دیکھیں, اب آپ کو میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا افریقی ممالک کافی زیادہ جو ہیں وہ فٹ بال میں اچھے ہیں. ان کے پاس بھی اتنے پیسے, ان کے پاس بھی اتنا سیٹ اپ نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ وہ یورپ سے قریب ہے افریقہ, وہ فرانس میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. وہاں کے جو ہے ڈومیسٹک سیٹ اپ میں ان کو فٹ بالنگ اسکولز میں, ان کو ٹریننگ اسکولز میں کرا دیتے ہیں اور پھر بعد میں آ کے وہ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں پہ. اب آپ جتنے بھی دیکھ لیں, جتنے بھی فرینچ فٹ بالرز ہوتے ہیں وہ زیادہ گانین یا سینیگالی یا اس کے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں بھی فٹ بال اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, فرانس سے سیکھ کے آتے ہیں, یہ بہت اچھا کھیلتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ سیٹ اپ بناتے ہیں آبویسلی تو, اور آپ نے جیسے بولا کہ جیسے دنیا جہاں میں کلب فٹ بال کا سیٹ اپ ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ کے اوپر ہوتا ہے, تو وہی گراؤنڈز بناتے ہیں اور وہی پورے کلب کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور وہ انڈر پرائیویٹ اونرشپ کھیلتے ہیں. اور یہ ہنڈریڈس آف ایئرس کا یہ سیٹ اپ ہے. ہر کلب کوئی 150 سال پرانا ہے, کوئی 200 سال پرانا ہے. اور یہ پورے یورپ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ناٹ جسٹ انگلینڈ اور فرانس اور جرمنی, یہ پورے یورپ میں ایسے ہی کہ 100 سال سے زیادہ پرانے کلبس ہیں اور یہ پرائیویٹ اونرشپ بیسڈ ہے. اب گورنمنٹ گراؤنڈز بنانا چاہے اور پھر کلبز بنا کے اسٹیبلش کرے, پھر پرائیویٹ اونرز کو وہ رول آؤٹ کرے. آپ نے پی ایس ایل میں دیکھے کہ پرائیویٹ اونرشپ ہی ہے, لیکن کرکٹ میں بھی ہمارے پاس گراؤنڈز نہیں ہیں. نارملی ہوتا یہ ہے دنیا جہاں میں کہ ان کے اپنے اسٹیڈیمز, اپنے گراؤنڈز بھی ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور وہیں پہ ان کے ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں, ان کے ٹریننگ سینٹرز ہوتے ہیں. تو اٹس اے ویری ویری لانگ پروسیس. اگر ہم یہ اب انیشیٹ کریں گے اینڈ لاٹس آف منی از ریکوائرڈ. ظاہر ہے گورنمنٹ آن اٹس اون تو یہ سب نہیں کر پائے گی ایکسپورٹ کے اوپر, تو ظاہر ہے پرائیویٹ جو ہے انٹرسٹ اور انویسٹمنٹ بھی اس میں درکار ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے, میں صرف یہ اس وقت ایڈوائز کر سکتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس چیز میں تھوڑی سی انیشیٹ کرنا چاہیے, انیشیشن لینی چاہیے. یہ ایک ہم لیگ انٹروڈیوس کرا کے پروسیس کریں, جیسے پی ایس ایل میں بھی بیڈرز آتے ہیں, پہلے پلیئر کی شروع کرتے ہیں, پھر سیٹ اپ پہ بھی آ جائیں گے. گورنمنٹ کو ایک کشن, ایک پش فراہم کرنا ہوگا, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ علی, بہت شکریہ. اور جناب فیفا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, لیکن آپ سوچیں کہ وار نے کتنا امپیکٹ کیا ہے کہ اس طریقے سے بکنگ بھی نہیں ہوئی, جبکہ 17 دن پہلے تو مطلب بکنگ فل ہو جانی چاہیے. جی بکنگ فل ہونی چاہیے اور ٹکٹ ساری فروخت ہو جانی چاہیے. لیکن دین اگین ابھی جو ایک گلوبل سچویشن بنی ہوئی ہے جسٹ بیکاز آف 1% دیٹس ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا, اب نیکسٹ جو ہماری سٹوری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے جب ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, تو پانی, یہ کہا جاتا تھا ایک زمانے میں کہ اب جو نیکسٹ وار ہوگی وہ پانی پر ہوگی. تو پانی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ دنیا میں فی کا سب سے زیادہ پانی استعمال کرنے والے ممالک کی ایک نئی عالمی فہرست اور رپورٹ جاری ہوئی ہے. اچھا, اس میں ترکمانستان پہلے نمبر پر ہے, سب سے زیادہ پانی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. رپورٹ کے مطابق مونٹینیگرو دوسرے اور نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پر ہیں, جبکہ امریکہ اس فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے. رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 17% تازہ پانی زراعت میں استعمال ہوتا ہے, جبکہ امریکہ اور دیگر صنعتی ممالک میں پانی کا بڑا حصہ صنعتوں اور پاور پلانٹس کی کولنگ میں استعمال ہوتا ہے. چلے, میں اس چیز کے بارے میں بڑا خوش ہوں کہ ہمارے ملک کا نام شکر ہے کسی فہرست سے پہلے نمبر پر نہیں ہے. پانی ہمارے ملک میں بہت ضائع ہوتا ہے. فہرست میں آذربائیجان, قازقستان, تاجکستان اور ایران بھی نمایاں ہیں. ماہرین کے مطابق کم آبادی لیکن بڑے زرعی یا صنعتی نظام رکھنے والے ممالک میں فی کس پانی کے استعمال کی شرح زیادہ ہے. اچھا, مجھے کہتی ہوں دیر از اے کیچ. پانی ہم لوگ ضائع کرنے والے ممالک کی فہرست میں ٹاپ کر رہے ہوں گے مے بی, لیکن پانی استعمال, دیکھیے پانی استعمال وہ ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے ہیں. ڈی سیلینیشن بھی کر رہے ہیں, بہت سارے آر او پلانٹس بھی لگائے ہوئے ہیں, تو اس جو ضائع کر رہے ہیں پانی اس کو اسٹور بھی کر رہے ہیں. دیٹس وائی دے آر یوزنگ مور واٹر. تو چلے جی بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے مزید بھی, لیکن یہ جو معاملہ ہے نا یہ ایکچولی میں بتاتا ہے, یہ آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ پانی استعمال کرنے والے ممالک کی فہرست ہے, پانی ضائع کرنے والی کی نہیں ہے. میں وہی حیران ہوں پاکستان کہاں پہ. کراچی کا اگر پورے پاکستان سے نام لیا جائے تو جس طریقے سے یہاں پر پانی ضائع ہوتا ہے, کبھی پائپ لائن پھٹ جاتی ہے, کبھی جی سیوج کا پانی جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے, بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. ابھی بھی کراچی میں کچھ ایسے علاقے ہوں گے جو پانی سے متاثر ہوں گے. ٹینکر مافیا یہاں پر بڑا سرگرم ہے, تو لوگ خرید کر
پانی پینے پر مجبور ہیں، جبکہ ہم جو ترقی یافتہ ممالک دیکھتے ہیں وہاں پر جو ٹیپ واٹر ہے قاعدہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. اگریڈ. تو جب ہم بات کر رہے ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے، انوائرمنٹ کو کنزرو اینڈ پرزرو کرنے کے حوالے سے، اور ہم نے آج بہت سیگمنٹس بھی کیے سیاحتی مقامات کے حوالے سے بھی، تو آپ کو پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ ملک میں ایک بہت پاکستان میں خوبصورت سیاحتی مقام ہے جس کا نام ہے بابو سر ٹاپ. اب بابو سر ٹاپ کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ بابو سر ٹاپ کچھ موسم میں بند کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک تو برف بہت زیادہ پڑ جاتی ہے، پھر دوسرا لینڈ سلائڈنگ کے خدشات بھی ہوتے ہیں. بابو سر ٹاپ ایک طویل ایک سڑک ہے جو کہ نیرو بھی ہے کافی، اس کی وجہ سے پھر لینڈ سلائڈنگ اور اس طرح کے خطرات کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے پھر اس کو بند کرنا پڑتا ہے. خیبر پختونخوا اور جی بی کو بھی ملاتی ہے یہ سڑک، اور بہت سے سیاحتی جو ٹورسٹ ہیں وہ یہاں پر بابو سر ٹاپ آنا بہت پسند کرتے ہیں. تو اب خبر یہ ہے کہ بابو سر ٹاپ کو عید الاضحیٰ کے لیے سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے. مزید تفصیلات بتائیں گے ہمیں طاہر شہزاد تنولی. بتائیے گا طاہر. جی بالکل سائم، یہ 7 ماہ کی طویل بندش کے بعد بابو سر ٹاپ کو باقاعدہ طور پہ جو ہے کھول دیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ہر طرف برف ہی برف پڑی ہوئی، اور یہ تقریباً 10 سے 15 فٹ کی ہائٹ پہ جو گلیشیئر تھے ان کو بھی کاٹ کے بابو سر ٹاپ تک روڈ کو کھول دیا گیا. اور یہ بہت سے سیاح جو ہیں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بابو سر ٹاپ کھلے اور ہم اس خوبصورت راستے سے جی بی کی طرف جائیں، اور جی بی والے جو ہیں وہ اس راستے کو استعمال کرتے ہوئے ناراں آتے ہیں، اور ساتھ ہی دیگر جو ملک کے جو دیگر صوبے ہیں وہاں پہ ان سے رابطہ بھی بحال ہو گیا ہے. بابو سر ٹاپ کھولنے کے ساتھ ساتھ اب ناراں میں جو ہے سیاسی سرگرمیاں مکمل طور پہ بحال ہو چکی ہیں، اور عید الاضحیٰ سے قبل جو ہے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ عید الاضحیٰ پہ ملک کے دیگر حصوں میں بہت زیادہ گرمی ہے اور بابو سر ٹاپ کھل جائے اور ہم خوبصورت نظارے بھی دیکھیں. اور رنگوں کی جا رہی ہے کہ بڑی تعداد جو ہے سیاحوں کی چھٹیاں بھی ہیں، اور یہ بابو سر ٹاپ اور ناراں اور بٹا کنڈی اور ڈور سر کی طرف رخ کریں گے. اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں جو بابو سر ٹاپ کھلتا ہے تو آپ جو سیاح سے وابستہ افراد ہوتے ہیں جن کا روزگار کے ساتھ وابستہ ہے ان کے چہرے بھی کھل اٹھتے ہیں کہ تو ان کے روزگار میں جو ہے وہ بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ 7 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے، اس کے بعد 5 ماہ تک جو ہے لوگ پھر دیگر علاقوں کو شفٹ کر جاتے ہیں. اور بابو سر ٹاپ کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک 13,700 فٹ کی بلندی پر یہ بلند ترین سیاحتی مقام ہے جو خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سنگم پہ واقع ہے. یہ دونوں طرف سے جو سیاح جو ہیں وہ اسی راستے کو استعمال بھی کرتے ہیں اور یہاں کی جو خوبصورتی ہے وہاں انجوائے بھی کرتے ہیں. نہ صرف ملکی سیاح بلکہ جو غیر ملکی سیاح ہیں وہ بھی بابو سر ٹاپ کھلنے کے ساتھ ساتھ اب وہ بھی یہاں کا رخ کریں گے. بہت شکریہ طاہر شہزاد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. تو جناب خوشخبری یہ ہے کہ بابو سر ٹاپ کھل گیا ہے، آپ وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، مگر احتیاط کے ساتھ تمام تر انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایمرجنسی نمبرز آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور ذرا ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے آپ یہ پریشان ہو کہ جی یہ تو اتنا مہنگا ہے. پہلے سے تمام ریٹس معلوم کر کے جائیں. اگریڈ. تو جناب یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہو جاتا ہے ختم. ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.